वैसे तुम्हारी नोज तो प्रिटी है. अरे यार तुम हमेशा जब लाइव होते हैं तब तुम बात करती हो. ठहर जाओ. जी अंकल अस्सलाम वालेकुम. अंकल आप आए नहीं अंकल वेबिनार पे. वालेकुम अस्सलाम. आज अंकल गुस्सा, खौफ, अजब और गजब. खौफ, अजब और गजब. I'm gonna start the recording again. बस देख हम लाइव फेसबुक पे जब हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज. Oh God. हम This अंकल को cough is बता gonna रहे be हैं. a एक distraction. लॉन्ग रख लो जब तक. Just keep a long call for some long cloves and just keep that. Will be easier speaking. अंकल आपके अभी के देखिए. हाँ, ask for long. Thank you. It's not showing live as yet. Because it hasn't, I haven't done it yet. मेरा internet जरा unstable था. Hang on. Okay. It's about to go live, so it'll go live in a second. वैसे I've picked up my brushes again. Oh, excuse me. It's still taking some time. Come on, come on, come on. All right. Go live. Here we go. Okay, you're live. Yes? Yeah, you're live. Perfect, perfect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum everyone. Wonderful to see you guys with us. I just want to make sure that I can also see so that, okay, great. All right, we are live. So I want to remind everybody that today's workshop is going to be the final workshop in this series that we had started, which was, oh, let me mute this, how to build a strong and attractive personality. And we focused on qalb. Now, qalb is not the only organ, by the way, which can be worked on to basically develop your personality. There are other organs as well, but the most important one is qalb. So that's why we started with qalb, which is the heart. तो आज अब हम अपनी फाइनल उसके ऊपर हैं. पहले हमने 2 वर्कशॉप्स में डिस्कस किया था हेल्थी हार्ट की क्या सिम्टम्स हैं, और फिर लास्ट 2 और ये आज की थर्ड वर्कशॉप में वी टॉक्ड अबाउट एक डिजीज्ड हार्ट की क्या सिम्टम्स हैं और इनकी रेमेडीज क्या हैं. अब इस सिलसिले में हम लोगों ने आपको बताया था कि one of the best remedies, probably the best remedy, is to basically do zikr. कुर्बे इलाही जो है ये इन तमाम बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है. और उसका बेहतरीन तरीका जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ, जिसके लिए मैंने आपको अपने उस्ताद से मिलवाया, उनको ज़हमत दी, फिर उन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है फेसबुक के ऊपर,
which is called, it's by the name of Creating Inner Peace and Joy with Aftab Ahmed through Zikr. Actually, Creating Inner Peace and Joy through Zikr with Aftab Ahmed. So you can search for it. Agar aapne already, you have not joined that group, then please go ahead and join it, kyunki wo usme daily uncle ke saath aap zikr kar sakte hain, اور اس میں انکل ڈیلی ذکر سے پہلے لیکچر بھی دیتے ہیں چھوٹا سا, تاکہ آپ کی وہ کانسٹنٹ تربیت جو ہے وہ ہوتی رہے. اس کے اوپر انکل نے لاسٹ ٹائم تھوڑی سی بات کی تھی کہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ جب تعلیم اور تربیت دونوں اکٹھے استعمال ہوتے تھے. اب آج کل کے زمانے میں تعلیم کے اوپر تو بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا, ڈگریز بھی لیتے ہیں طرح طرح کی اور سب کچھ. تربیت لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں سے, ہمارے دینی مدرسوں سے, ہر جگہ سے وہ ہٹ گئی ہے. دینی علوم بھی جو ہے اس میں صرف تعلیم پر ہی توجہ دی جا رہی ہے زیادہ تر, تربیت کا کسی کو کوئی خاص دھیان نہیں. اور یہ جو چیز جو ہم کریں یہ تربیت کے بیسکلی اس میں آتی ہے زمرے میں. سو تربیت ساتھ ساتھ تعلیم کے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ تربیت میں پھر آپ کا وہ پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے آف واٹ یو آر لرننگ, دیٹ کمز ان. تو اب میں آج کا لیکچر شروع کرنا چاہتی ہوں. اب چونکہ آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا میرا سائنٹیفک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے بھی جب کبھی بات کرتے ہیں, کیونکہ جو چیزیں انکل سکھاتے ہیں, جو انکل بتاتے ہیں, یہ ہمارے صوفیہ کرام بہت عرصے تک سکھاتے رہے, بتاتے رہے, یہ ان کی تربیت کا حصہ تھا. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ تمام جو جدید ترین علوم ہیں سائنٹیفک, ہیومن بیہیویئر کے اوپر, ہیومن کانشسنس کے اوپر, ہاؤ ٹو لیڈ اے ہیپی بیلنسڈ لائف, اس کے اوپر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے, یہ جو بہت زبردست علوم ہیں جو کافی ریزلٹس جن کے تھرو آ رہے ہیں, وہ اس نصاب کے بہت قریب ہیں جو ہم جس نصاب کی بات کریں. لیکن وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ کمپلیٹ نصاب تو ظاہر ہے اس کے پاس ہوگا جس نے ہیومن بینگز کو بنایا, جس کا بیسکلی سارا علم کا جو مالک ہے, جس کی جو سورس ہے تمام علوم کی, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا ان چیزوں کے لیے, زندگی بہترین گزارنے کے لیے کیا طریقہ ہے. تو میں ڈیوڈ ہاکنز ایک بہت مشہور آتھر ہے, شاید آپ نے ان کو پڑھا ہو, پاور ورسز فورس ان کی بہت مشہور بک ہے, گراؤنڈ بریکنگ بک, امیزنگ کتاب ہے, کبھی موقع ملا تو پڑھیے گا. جس میں وہ ڈفرینٹ ایموشنز کو انہوں نے ایکچولی میجر کیا, انسانوں کے اوپر الیکٹروڈز وغیرہ لگا کے انہوں نے ایموشنز کو میجر کیا. کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے. ایموشن کیا ہے؟ انرجی ان موشن, ایموشن اٹس انرجی ان موشن. اسی طرح سے تھاٹس کی بھی انرجی ہے, جہاں پہ انرجی ہے وہاں پہ فریکوینسی ہوگی. جب آپ کی زیادہ تر تھاٹس اور ایموشنز لوور فریکوینسی والے تھریش ہولڈ پہ ہوں گی, تو آپ کی زندگی بھی اسی کی عکاسی کرے گی, کہ آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز بھی اس طرح کے ہوں گے کہ جن کو آپ نیگیٹو ایکسپیرینسز کہہ سکتے ہیں, انہیپی ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ جب میجر کیا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. موقع ملا تو میں اینڈ میں آپ کے ساتھ وہ چارٹ بھی شیئر کروں گی کہ ایک تھریش ہولڈ ہے جس کے اوپر سے پازیٹیو ایموشنز شروع ہوتی ہیں, اور اس تھریش ہولڈ کے نیچے سے نیگیٹو ایموشنز ہیں جو انہوں نے میجر کی, باقاعدہ ان کی فریکوینسی کو میجر کیا. اور یہ تمام جو ایموشنز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اخلاق ذمیمہ میں جو آتی ہیں, یہ انہی تھریش ہولڈز میں نیگیٹو والے میں آتی ہیں. اور ان کو جب تک انسان ان ایموشنز کو یا ان ایکسپیرینسز کو اپنی زندگی سے, اپنے جسم سے, اپنے ہارٹ سے نہیں نکالے گا, تو اس کی زندگی کا ایکسپیرینس بھی نیگیٹو ہی رہے گا. دس از ہاؤ اٹ از. یہ سائنٹیفک بات میں اب آپ سے کر رہی ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایکسکیوز می, مجھے فلو ہوا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم, چونکہ زیادہ تر خواتین ہمیں سنتی ہیں, وہ یہ اگزامپل سمجھ سکیں گی کہ جب ہم نے پردہ لٹکانا ہوتا ہے نا, تو پردے کے لیے ہم نے پہلے پردے کے اندر وہ ہکس لگاتے ہیں, اور پھر وہ ہکس جو ہیں وہ اس ٹول میں, اب مجھے اس کا نام نہیں آتا, وہ اس میں جا کے جب تک اٹک نہیں سکتے پردہ لٹکتا نہیں ہے. تو زندگی جو ہے, زندگی کی حقیقت جو ہے, وہ اس کے آگے بھی ایک پردہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. وہ پردہ جو ہے, اس کے جو پردے کے وہ جو ہکس ہیں, وہ یہ تمام ایموشنز ہیں.
اور اس کے جو وہ ٹولز ہیں جس میں جا کے پردہ اٹکتا ہے وہ جناب آپ کے بلیف سسٹمز، جن کی وجہ سے وہ ہکس آپ کے اندر آ کے اٹک جاتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو ریلیز نہیں کریں گے تو وہ پردہ آپ کے اور حقیقت کے سامنے رہے گا. وہ پردہ جو ہے وہ آپ کو سچائی سے دور رکھ رہا ہے، یعنی خدا سے دور رکھ رہا ہے. یہ پردہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. جب آپ یہ پردہ گر جائے گا، جب یہ ہکس نہیں رہیں گے، جب یہ سٹوریز نہیں رہیں گے تو پردہ گر جائے گا. اور پردہ گرنے کے بعد آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ حقیقت ایکچولی کیا ہے، اور اللہ کا قرب پانے کے اللہ کے قرب کی وجہ سے وہ حقیقت آپ کے اوپر بہت کلیئر ہو جائے گی. تو زندگی کو جب بہتر کرنا ہوتا ہے تو اپنے قلب سے شروع کرتے ہیں. ہم اپنے قلب سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک وہ ہکس نہیں ریموو ہوں گے پردہ نہیں گرے گا اور زندگی کا ایکسپیرینس چینج نہیں ہوگا. تو اگر آپ اپنا جو ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا ہاؤ ٹو کریٹ اے اسٹرانگ اینڈ اٹریکٹیو پرسنالٹی، یہ سچ ہے. اور یہی اسٹرانگ اینڈ اٹریکٹیو پرسنالٹی پھر اپنی زندگی کو بہت خوبصورت اور بیلنس طریقے سے کریٹ کرتی ہے. بٹ جب تک اس کے دل پہ یہ پردہ پڑا رہے گا ایسا پاسبل نہیں ہوگا. تو اگر آپ سائنٹیفک ویسٹرن اسپرچولیٹی کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائیں گے، اچھا جی یہ ہک ہے، یہ وہ ہے، اس کو اس طرح ریموو کرنا ہے. اس کو بڑی لمبی پروسیس ہے. اٹس ناٹ پرفیکٹ. آئی ہیو ڈن اٹ فار مینی ایئرس. اگر آپ فاسٹ ریزلٹس چاہتے ہیں تو اس میں بہترین چیز پھر یہ ہے کہ ذکر شروع کریں اور آپ کا پردہ خود بخود وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جھوٹ جو ہے، بیکاز یہ پردہ بیسکلی جھوٹ کا پردہ ہے، اٹ از ناٹ ٹرو. تو جہاں پہ اللہ کا نور داخل ہوتا ہے وہاں پہ ظلمت یعنی اندھیرا نہیں رہ سکتا. تو ذکر کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ اللہ کا ذکر آپ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کیجئے. ذکر کے لیے ضروری ہے، دیکھیے روح اس میں فیلنگز کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں جس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمبر 1 اس میں فیلنگ کے ساتھ اس کو یاد کریں، اور نمبر 2 دنیا سے اس وقت کٹ آف ہو کے وہ ٹائم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھیں. اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں ذکر میں جوائن کر لیں جو ہم کرتے ہیں ڈیلی. وہ اگین وہ گروپ کا نام ہے کریٹنگ انر پیس اینڈ جوائے تھرو ذکر ود آفتاب احمد. اچھا، اور اس میں ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے لاہور کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم دونوں، میں اور انکل دونوں لاہور میں، تو ہم نے لاہور کے لوگوں کے لیے ایک اس میں گروپ میں پنڈ پوسٹ ہے. پنڈ پوسٹ وہ پوسٹ ہوتا ہے جو سب سے پہلا پوسٹ ہوتا ہے کسی بھی پیج یا گروپ پہ. تو آپ پہلا پوسٹ جو دیکھیں گے دیٹ از پنڈ، دیٹ از دی انویٹیشن. وہ آپ کو طریقہ سمجھائے گا کیسے یہ گروپ جوائن کرنا ہے. یہ لاہور کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لاہور کے لوگوں کے لیے فزیکلی بھی ایک گروپ کا، ذکر کے گروپ کا رکھنا چاہتے ہیں. ونس اے ویک شاید ہم ملیں گے آپ، اور ایکچولی فزیکلی بیٹھ کے انکل کی پریزنس میں انکل کے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی جوائن کر لیجیے گا. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے یا آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر دیں اس گروپ میں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کا وہ جواب بھی دے دے گا. اچھا جناب، آج کی ورکشاپ میں پہلی درخواست تو میری یہ ہے، ہم لوگوں کو اتنے زبردست میسیجز آ رہے ہیں، یقین کیجئے کہ اللہ کا احسان اتنا فیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا. It makes me so humble, it makes me feel such humility, such gratitude کہ صرف یہ چند ورکشاپس ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی زندگیاں چینج ہو رہی ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے. کل رات کو مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں اپنی زندگی میں سال ہر سال سے سٹریس اور انگزائٹی سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی، اتنی دوائیاں، اتنے ڈاکٹروں کے باوجود، اور اب الحمدللہ مجھے کوئی سٹریس اور انگزائٹی نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے. I'm very happy about it. تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے. ابھی بھی اگر آپ لوگ یہ شروع کر رہے ہیں ورکشاپ واچ کرنا، میں نے دیکھا تھا پچھلی 2-3 ورکشاپس میں لوگوں نے اپنی اپنی واچ پارٹی بنائی ہوئی تھی، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ وہ واچ پارٹی کریٹ کر کے دیکھ رہے تھے، which is wonderful. تو یہ کیجیے، اور یا پھر بعد میں جب یہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی اس کو شیئر کیجیے گا. اٹ از آل فار فری. دوسرا اس میں یہ ہے آپ سے کہنا ہے کہ آج کی ورکشاپ میں ہمارے 4 ہم ٹاپکس کو کور کریں گے اور اس کے بعد کوسچن اینڈ آنسرز ہوں گے. تو جو بھی کوسچنز ہیں ضرور بھیجیے گا اور انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے. تو جی انکل السلام علیکم، ویلکم بیک. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. تو الحمدللہ انکل، جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹس آ رہے ہیں. آپ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں کہ وہ
ماشاءاللہ ایک خاتون جو تھیں، بلکہ میں ہی چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ ایک خاتون نے ہمارے ساتھ ذکر کے گروپ میں شروع کیا اور ان کے ازدواجی حالات بہت بہت ہی مخدوش تھے، بہت ٹریجک حالات تھے. ہسبینڈ کی ٹریٹمنٹ بالکل اچھی نہیں تھی اور وہ بہت دکھی رہتی تھی اس چیز پہ. اس نے ذکر کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ سے خود اس کی اپنی حالت اتنی بہتر ہو گئی اللہ کے فضل سے، لیکن ہسبینڈ کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو گیا. تو یہ چیز یاد رکھیے کہ جب آپ چینج ہوتے ہیں تو سب چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو الحمدللہ انکل، تو آج ہم نے جو آخری 4 رہ گئی تھی اخلاق ذمیمہ میں سے، تو پہلی ان میں سے ہے غصہ. جی جی آپ شروع کیجئے انکل. تو غصہ کے بارے میں میرا خیال میں ہم نے تھوڑا سا تذکرہ پچھلی دفعہ کیا تھا، تھوڑا سا کیا تھا انکل، تھوڑا سا اگر ریپیٹ کر دیتا. غصہ بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر ایک ابال سا پیدا ہوتا ہے. اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے اپنے قلب و باطن میں، وہاں سے اٹھتا ہے پھر دماغ کو چڑھتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کے مفادات پر، کوئی مادی مفادات ہوں یا غیر مادی مفادات ہوں، ان پر جب اسے کوئی ضرب لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی اسے رونتا ہے، کوئی اسے ڈیمیج کرتا ہے، تو اس کے دفاع میں اندر ہی اندر جذبات کا ایک طوفان ایک وہ اٹھتا ہے اوپر. جس طرح وہ بگولے اٹھتے ہیں نا ہوا کے، اس طرح وہ طوفان کا بگولا اٹھتا ہے جو ہمیں بنیادی طور پر وہ جو ہمیں ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں جہاں، اس کو دفاع کے لیے وہ ایک جذبہ اور ایک موٹیو فورس کریٹ ہوتی ہے جو ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہے، اور دماغ پھر آگے اعضاء رئیسیہ کو اس کی اطلاع کرتا ہے اور اس کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے. جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ اپنے مکے شکے کاس لیتا ہے اور بندے کو اگلے کو ناک ڈاؤن کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے. جو صاحب علم بندہ ہوتا ہے وہ اپنے علمی دلائل سوچنا شروع کرتا ہے اور اگلے کو علمی دلائل سے زیر کرتا ہے اور اپنے دفاع میں اپنے علمی دلائل دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مین ٹو مین ڈفر کرتا ہے. اس وقت چونکہ ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ غصہ ہے کیا. وہ غصہ، اس کی 3 سٹیجز ہیں. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ بالکل غصہ نہ ہو، کسی بندے کے اندر یہ موجود ہی مادہ نہیں، میٹر ہی نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ بے غیرت استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے مینٹل سٹیٹ کو یا اس کے اخلاقی سٹیٹ جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بے غیرت استعمال کرتے ہیں. دیکھو اس کی عزت سر عام کوئی خراب کر رہا ہے اور بندہ آگے سے اس کی کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کرتا، اس کو روکتا بھی نہیں، اس کو کسی طرح سے دفاع اس کا نہیں کرتا، تو وہ بھی غلط ہے. میں دفاع کی بات آپ کو بتاؤں، ڈکیتی عام ہے آج کل اور ڈکیتی میں بندے مارے بھی جاتے ہیں. یاد رکھیں اپنے مال، اپنے عزت، آبرو، اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنی جان گنوا دیتا ہے تو وہ شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کا سٹیٹس دیا کہ اس نے دفاع کیا اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی عزت اور اپنی آبرو کا. ایک بندے کے سامنے اس کی عزت آبرو لوٹی جا رہی ہو، برباد کی جا رہی ہے اور وہ بولے بھی نہ اور بڑا لبرل بنے، تو یہ لبرل نہیں ہے، یہ بے غیرت ہے. اب آ جا کہ ایک غصے کی وہ سٹیج ہے جس میں وہ اپنی حد سے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی جتنا اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اگلے کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اس کو ظلم کہیں گے. غصے کی یہ سٹیج جو ہوگی، یہ سٹیٹمنٹ جو ہوگی، یہ ظلم پر لے آئے گی اس کو کہ اس نے قرآن میں اللہ پاک نے اس طرح بدلہ لینے کا بھی جہاں حکم دیا وہاں فرمایا جتنا تم سے کوئی کرے، میکسیمم جو آپ کر سکتے ہیں نا بدلہ لینے کے لیے، وہ صرف اتنا اس لائن تک آپ کو کرنا ہوگا اس کا بدلہ جتنا کسی نے آپ پر ظلم کیا. اس سے زیادہ کا آپ نہیں کر سکتے، زیادہ ہوگا تو آپ ظالم بنیں گے. تو وہ لائن بڑی محتاط طریقے سے اس کو دیکھنی ہوتی ہے. اب ہے کہ اگر یہ اس زیادتی میں اگر اب ایک ہے درمیان کی کنڈیشن
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام زندگی کے امور کا ایک اصول آپ نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، بہترین کسی بھی کام میں جو بہترین درجہ ہے وہ وسط کا، مڈ میں رہنے کا ہے۔ اب وہ جو مڈ میں رہنے کا درجہ ہے، اس درجے کا اگر غصہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے شجاعت کہیں گے، دلیری کہیں گے، بہادری کہیں گے۔ یہ نہ اس پر، یہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے دو۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن میں پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ حد ہے جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ، لیکن اللہ نے جہاں یہ فرمایا بدلے کی یہ حد مقرر کی ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو تو یہ ذالک من عزم الامور، تو یہ تو پھر کیا بات ہے نا اس بندے کی، یہ اس بندے کے دلیر ہونے کی کیا شان ہے۔ یعنی اس کو یہ معاف کرنا جو ہے یہ پہلے ویسے تو آ چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک بندہ اپنا بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتا ہو اپنے اندر، ایک تو ہے نا ویسے ہی کمزور ہو، بدلہ لے ہی نہیں سکتا تو کہ میں نے معاف کر دیا، تو وہ تو ہے جس طرح وہ ڈی ایس پی کے بچے کو سرے عام ٹریفک میں مار دیا گیا اور ڈی ایس پی بیچارہ عدالت میں جا کر دے کے آ گیا بیان اور خود اپنے پیسے سے لے کر کینیڈا چلا گیا، تو وہ تو کمزوری کے سبب اس نے اپنے بیٹے کی جان کے بجائے وہ بدلہ وہ لے لیا، نعم البدل اس کے پیسے لے لیے اور پاکستان ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ نہ عدالتوں کو یہ وصول کرنا چاہیے اس طرح کا بدلے معافی نامہ، اور نہ یہ قانون ہے، قانون بھی یہ نہیں مانگا، لیکن چونکہ لکھا ہوا قانون موجود ہے عدالتوں میں، تو آپ کے سامنے فیروز پور روڈ پر وہ اس امریکن نے بندے کو گولی ماری، وہ جی ہم نے اس کا خون بہا دے دیا ہے، یہ اگر ایک کمزور ہے اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو یہ شجاعت نہیں ہے، نہ یہ شجاعت ہے نہ یہ معاف کرنے کا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب۔ تو بات یہ ہے معاف کرنا وہ ہے اللہ کے ہاں کمال اس کا، تو جو بدلہ لینے کی پوری ہمت اپنے اندر رکھتا ہو، اپنی جرت رکھتا ہو، اپنے اندر طاقت رکھتا ہو، اس طاقت کے باوجود وہ اللہ کے لیے اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، میں اس کو دوں گا۔ تو بات یہ آ رہی تھی کہ یہ غصہ اس طرح اس کی 3 سٹیجز ہیں، اس میں سے یہ جو درمیان کی سٹیج ہے اسے شجاعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو بندے کو دلیر ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کمزور ہو۔ یہ عیسائیت میں ہے کہ آپ کے ایک گال پر اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ اس کے سامنے دوسرا گال بھی کاٹ دیں، یہ اسلام میں یہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جتنے درجے کا جس انٹینسٹی کا وہ تھپڑ مارے اسی انٹینسٹی کا اسے بھی تھپڑ لگنا چاہیے تاکہ اسے بھی پتہ چلے۔ اسی لیے قرآن میں نہیں فرمایا اللہ نے کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور خون کا ہے قصاص۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ چلنا چاہیے اگلے کو بھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پورے پاکستان کے لیے غیر ملکی پروپیگنڈا ہمارے اوپر آتا ہے، جی آپ لوگ یہ سزائے موت کو بند کر دیں، یہ ظالمانہ ہے، یہ ظالمانہ نہیں ہے، اس نے ظلم نہیں کیا، بالکل اس نے ظلم کیا ہے، تو جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ اس میں کیا بات ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں اور آپ اگر مسلمان ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی قرآن پر کل کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم مسلمان ہو کر جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو یہ قرآن ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل، اہل سمجھ، اہل دانش لوگوں، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، تمہارے معاشرے کی زندگی ہے، تمہارا معاشرہ صحیح رہ سکتا ہے، پرامن رہ سکتا ہے، بے خوف ہو کر زندہ کوئی بندہ رہ سکتا ہے، اپنی جان کی اس کو حفاظت ملے۔ یہ ہے حکومت کا فرض کہ ہر بندے کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت، ادارہ حکومت ہوتی ہے۔ ویسے ہر بندے کو خود بھی اختیار ہے
کہ وہ اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. گھر میں بیٹھے تھے, ڈاکو آ گئے, اگر ریزسٹ کر سکتا ہے کرے ریزسٹ, اور حکمت سے کر سکتا ہے حکمت سے کرے. لیکن اگر فرض کر لیں اس نے غلط طریقے سے بھی ریزسٹ کیا اور اس میں وہ مارا گیا, جان سے کیا, تو یاد رکھے جو مادی نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اسے شہید کا درجہ دوں, یعنی میں محروم. دنیا میں تو نقصان اس نے اٹھا لیا نا, کہ اس کے گھر والے اس کے ناجائز ظلم کا شکار ہو گئے تھے, اس کے باقی مانا لوگ, وہ تو چلو دنیا میں اسے موت آئی آخرت میں چلا گیا, لیکن اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ دے, اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر دنیا میں اس اکیلے پر ظلم نہیں ہوا, اس خاندان کے اوپر ظلم ہوا, اس کے بیوی بچوں پر ظلم ہوا کہ اس کو مار دیا. بہرحال یہ تو ایک ضمن سی بات آ گئی. اصل بات یہ تھی کہ مجھے اور آپ کو یہ اس میں میرے اور آپ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر وہ جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو جو غیظ و غضب کا وہ طوفان اٹھتا ہے اس کو میئر کرنا ہے, اس کی انٹینسٹی کو دیکھنا ہے, اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کی بہترین اللہ نے آئیڈیل جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر سکتا ہے تو ضرور معاف کرے, لیکن اس کی اس پر فرد جرم عائد نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنے بدلے کی حد تک رہے, اس پر وہ جرم کی حد نہیں لگے گی. لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل یہ ہے کہ وہ معاف کرے, کیونکہ معاف کرنے سے معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک رحمت اور شفقت کی ایک خوشبو پھیلتی ہے, اور یہ جو رحمت اور شفقت کی خوشبو ہے یہ اخلاقیات میں بڑی باکمال چیز ہوتی ہے. اس سے ماحول اور معاشرے کے اندر ایک انتہائی خوبصورت سین پیدا ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق. جی آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی کہہ سکتے. انکل میں جس ٹاپک پہ, کیونکہ وہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا, میں سوچ رہی تھی یہ چھیڑوں ٹاپک کے نہ چھیڑوں کیونکہ ہماری ورک شاپ کا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ تذکرہ اس میں کر دیں انکل, کیونکہ کافی زیادہ جو آپ کو بھی اب خواتین ریچ آؤٹ کر رہی ہیں, جو میرے ساتھ بھی کر رہی ہیں, جو ابیوز اور ظلم برداشت کر رہی ہیں اپنی فیملیز میں. اور بائی دا وے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں just so you people know کہ میں نے یہ کافی سالوں سے میرٹل اس میں کاؤنسلنگ کی ہے, تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صرف عورتیں ہی ابیوز نہیں ہوتی, مرد بھی ابیوز ہوتے ہیں. سو آئی ڈو نو دیٹ, انکل بھی اس بات کو جانتے ہیں. ایون کئی دفعہ مرد فزیکلی بھی ابیوز ہوتے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں, اور وہ بیچارے کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ مرد ہے تو ظاہر ہے وہ بیچارے نہیں بن سکتے. سو وی ڈو نو دیٹ, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ تر بہت بھاری اکثریت میرٹل ابیوز کی عورتوں کی ہے, جس میں وکٹم عورتیں ہیں. اب انکل اس میں بھی ذرا تھوڑا سا اگر آپ اس پہ, آئی نو کہ بہت گہرا ٹاپک ہے, بٹ اگر تھوڑا سا آپ اس میں کچھ گائیڈنس کے لیے بتا دیں, کیونکہ کیا وہ جو ظلم برداشت کرتی جا رہی ہیں یا ان کی فیملی والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اب یہی چلانا ہے, وہ ظلم نہیں ہے انکل, وہ بھی آپ ظالم نہیں ہے کیونکہ آپ خود ظلم برداشت کر رہی ہیں اپنی جان. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا نا, یہ ایک بیسک اور لمبا ہے, اور اس پر ہم کو کئی شاید پروگرام کرنے چاہیے ہمیں. اس وقت ہمارے معاشرے کی زندگی کا اور موت کا یہ مسئلہ ہے. بے شک انکل, میں اس وقت اس کو میں اتنا امپورٹنٹ مسئلہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس وقت. یہ برننگ ایشو ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ ABCD سارے پڑھ لیں, تو اس کے بعد ہم وہ لفظوں پر اور سینٹینسز پر آئیں. جس طرح گرامر میں ہم پہلے کہتے ہیں نا کہ پہلے الفابیٹس پڑھ لیں, تو الفابیٹس پڑھ کے تو پھر ورڈز بناتے ہیں, پھر ورڈز مل کر سینٹینسز بنتے ہیں, پھر سینٹینسز مل کر ٹاپکس بنتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بہت سینسیٹیو ہے, اور اس کے لیے ہمیں اصل ایفرٹ اس کے لیے میں نے کرنی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, اصل ہماری ایفرٹ وہ ہے جو ہم معاشرے کی خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں, جس سے ہماری بہو بیٹیاں گھر بار اجڑ رہے ہیں اس وقت ہمارے گھر.
اور اتنی مایوسیوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو ان سارے ٹاپکس میں جو برننگ ایشو ہوگا اس کو ہم پہلے پورا موقع دیں گے, اس کا ٹائم دیں گے تاکہ اس تو یہ لیٹ اس یہ کمپلیٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں. اس اور میں یہ ہر چیز الفابیٹ اس میں لالچ بھی آ جائے گی, اس میں غصہ بھی آ جائے گا, اس میں وہ غیبت بھی آ جائے گی. ساس بہو کے معاملے سب میں آپ آپ کو دیکھیں. لالچ بھی ملتی ہے, غصہ بھی ملتا ہے, غیبت بھی ملتی ہے, غضب بھی ملتا ہے, وہ حسد بھی ملتا ہے, بغض بھی ملتا ہے. تو وہ سارے میرا خیال ہے ہم آئٹم پڑھ لیتے ہیں نا, تو پھر ہم تجزیہ کر لیں گے کیس ٹو کیس. ہمیں پتہ چل اب جو ہمارے اس پروگرام کو اٹینڈ کر لے گا وہ باقاعدہ نکال لے گا, خود اپنا تجزیہ کر لے گا کہ میرے اس کیس میں کیا کیا آئٹم جو ہے وہ میرے رستے میں کھڑے ہیں, جو مجھے برباد کر رہے ہیں, جو مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو پھر ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ اصل بالکل بات تو سے بات تربیت کرنی ہوگی ہمیں معاشرے کی, مرد کی بھی تربیت. تربیت اور کرنی یہ ہوگی, بات جو عورت کی انکل نے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بات جو انکل آپ نے فرمائی ہے کہ الفابیٹ سیکھنے پڑیں گے, تو میری بہنیں جو آئی نو زیادہ تر بہنیں ہی دیکھ رہی ہیں اور جو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, یہ الفابیٹ مردوں اور عورتوں سب کو سیکھنے پڑیں گے. کیونکہ اگر معاشرے میں میرج کو دوبارہ سے خوبصورت بنانا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, تو ایک بندہ تو نہیں کر سکتا نا, دونوں پارٹیز کو کرنی ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ خود بھی اگر دوبارہ پوری ورکشاپ دیکھنی ہو تو یہ یوٹیوب کے اوپر اب موجود ہوگی. آج یہ 5th سیشن جب ہو جائے گا اس کو بھی لوڈ کر دیں گے, پلیز دیکھیے, اوروں کو بھی کہیں دیکھیں, کیونکہ یہاں سے آپ کی بیسز بنے گی. انکل اگلے ٹاپک کی طرف اب چلے. خوف, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, خوف. اس میں اچھا انکل میں آپ کو ایک اس جی میں انکل. ایک بات میں عرض کر دوں, چونکہ آگے آپ کا غضب بھی ہے, تو لیٹ اس جی انکل. ڈسکس پہلے غضب, چونکہ وہ غصے کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو میں اچھا چاہوں جی گا کہ ٹھیک ہے. آپ خوف کو آخر میں رکھ دیں اور اس کو ذرا پہلے کر دیں. تو ٹھیک ہے انکل. یہ جو غضب ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ غضب, اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. یہ قرآن کی ایک آیت, میں ایک آیت یا ایک حدیث میں ضرور اس میں ساتھ سپورٹنگ پیش کرتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ, ہم سب نے اللہ کی اتباع کرنی ہے اور اللہ سے سیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اچھے بندوں کے, یعنی ان بندوں کی اللہ پاک کا تذکرہ کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے یا جن کا اخلاق اور کردار اللہ کو پسند ہے. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں والقاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں, غضب کو دباتے ہیں, اس کو پریس کرتے ہیں, اس کو پکڑ کر جکڑ لیتے ہیں, اس کو اس طرح بے لگام نہیں ہونے دیتے. تو یہ جو اس کو بے لگام نہیں ہونے دیتے, اللہ کہتا ہے مجھے وہ بڑے بڑے پسند ہیں, بہت اچھے ہیں. وہ کیوں؟ وہ معاشرے میں اس تقدر کو, اس پالیوشن کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے جو پالیوشن پیدا ہونی ہے وہ پوری انوائرمنٹ کو تک جانا ہے. اس کا اثر فیملی میں اگر کریں گے تو فیملی کے ایک ممبر تو نہیں ہے نا, اگر میاں بیوی آپس میں کریں گے تو 2 خاندانوں تک پالیوشن چلی جائے گی, 2 خاندانوں سے نکل کر پھر محلے تک, 2 محلوں تک چلی جائے گی. جو اس محلے کے بات سنیں گے کہ وہ بڑے برے لوگ ہیں, وہ تو وہ پتہ نہیں کدھر کدھر وہ آگے پھیلتا چلا جائے گا. تو اس لیے مختصر یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ایک جوڑنی ایک چیز اللہ نے بیان کی, ریمیڈی بھی بتا دی. فرمایا والعافین عن الناس اور واللہ یحب المحسنین. یہ 3 کٹھی بتا دی باتیں. پہلی بات غضب کو وہ کنٹرول کرے, دبائے. دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دے, معاف کر دے تو غضب کا کچومر نکل جائے گا, غضب کی کو ایلیمینیٹ کر دے گا آپ کے گھر سے ہی, ڈپریشن نہیں آنے دے گا, بہت ساری چیزیں نہیں آنے دے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس پر اس کو فرد بھی ملے, واللہ یحب المحسنین. اللہ کہتا ہے میں بہت پسند کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں اس احسان کرنے والے کا, اس احسان کرنے والے سے اللہ کہتا ہے میں محبت, یعنی اس کو انعام بھی ادھر ہی نقد دے دیا اللہ نے کہ تو یہ کر اور میں تجھے اپنی محبت کا انعام دے دوں. انکل اگر اب معاف جب اللہ نہ کیا, محبت کرے گا, اگر تکلیف اتنی ہے دل میں کہ معاف نہیں کیا جا رہا, پھر کیا کریں؟ یہ تو یہ آئیڈیل سٹیج اللہ نے یہ بیان کیا. تو میں نے جیسے بتایا کہ اگر وہ نہیں معاف کر سکتا انسان, اللہ نے اس لیے اللہ نے اس کا وہ فرمایا کہ برابر کا انتقام لے, اس سے آگے نہ جائے.
زیادہ نہ. اب برابر کا انتقام ہم کیا لیتے ہیں؟ ہماری لڑائی ہو آپس میں تو ہم ایک بندے کو تو نہیں چھیڑتے, 10 اس کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھی چھیڑتے ہیں, ان کو بھی مارتے ہیں. ظلم تو ہو گیا کہیں نہ کہیں, تو جب بڑھ گیا, حد سے بڑھ گیا. اصل میں جب غصہ آتا ہے نا تو اس وقت آپ کی سوچ اور سمجھ کو وہ مفلوج کر دیتا ہے. بالکل. جو سوچنے کی صلاحیت ہے نا, آپ کی کیپیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, ذہانت یا جسے معاملہ فہمی جسے آپ کہتے ہیں, وہ معاملہ فہمی کی صلاحیت جو ہے وہ اس کو بائی پاس کر دیتا ہے یہ غصہ. اور جب معاملہ فہمی کی کو بائی پاس کر دے گا تو اس کا مطلب ہے اب نارمیلٹی وہاں نہیں رہی, اب وہاں جنگ ہی جنگ ہے, امن کا کوئی تصور نہیں رہا. بالکل. وہ جو بائی پاس کرنا ہے اس کا, وہ بڑا مشکل ہے. وہ اصل میں معاشرے کے لیے بڑا مشکل. اس لیے اللہ نے کہا میں پیمنٹ کر دوں گا, میں تجھے پیمنٹ کر دوں گا, تو یہ نہ کر, تو اگر نہیں کرے گا تو پیمنٹ مجھ سے لے لینا. اب اس میں اب یہ جو ذکر اللہ کے سبب پتہ کیا ہوگا, بندے کو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو اللہ سے جو اس کو پیمنٹ ملتی ہے وہ خوش ہو جائے گا اس پہ. وہ کہے گا چل یار میں دفعہ دار اس کو نقصان برداشت کر لیتا ہوں, لیکن اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ مجھے مل رہا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کا, اللہ کی محبت معمولی قیمت نہیں ہے اس کی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جو اس کا نقصان ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ اس کو دوسرے کسی طریقے سے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے, میری بات مانتا ہے, میری بات کو اولیت اور پرائرٹی کے درجے میں اس پر عمل کرتا ہے, تو فرماتا ہے کہ اس کو میں یارزقو من حیث لا یحتسب, میں اس کو وہ رزق وہ جو ڈیمیجز ہیں وہ اس کو وہاں سے اس کو واپس دے دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان ہی نہیں کر رہا تھا, وہ سوچ بھی نہیں, کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ بینیفٹس کسی اور جگہ سے مل جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے, اس پر خوش بھی ہوتا ہے. میں یتق اللہ یجعل له مخرجا, ایسی جگہ سے سوراخ نکال دیتا ہے چیز کا, یعنی ریوارڈ کے آنے کا وہاں سے سوراخ سے دے دیتا ہے جو سوراخ ہوتا نہیں پہلے, ایک دیوار سے سوراخ کر کے آپ کو دے دیتا, جس کا نا چھت پھاڑ کے, یہ وہ چھت پھاڑنے کا مطلب ہے اس میں. بے شک یہی ہوتا ہے. یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انکل مجھے یہ اس کی طرف ترغیب دیتے تھے اور میں بہت ہرٹ تھی اور بہت اس وقت غیظ غضب سب کچھ تھا کہ نہیں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی, بدلہ لینے کا کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن دل سے معاف نہیں کر پا رہی تھی, دل میں بس غصہ غضب نفرت بھری ہوئی تھی. اور انکل کی یہ باتیں سن کے بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یار اللہ کا اتنا, اللہ کی یہ پاؤں, اللہ کی یہ رحمت میں بھی پاؤں کہ معاف لیکن کیا نہیں جا رہا. تو پھر میں یہی کرتی تھی کہ رو رو کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے یہ نفرت نہیں نکل رہی ہے, آپ نکال دیں, دس از بگر دین می, آپ اس کو نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی انکل بڑا فضل کیا کہ چونکہ نیت یہ تھی کہ میں معاف کر دینا چاہتی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میرے دل میں اس شخص کے لیے یہ اتنی نیگیٹو فیلنگز ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ, میں اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہی لیکن آپ اس کو قابو کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر ایونچولی نکال دیا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ نے کھوئی ہوتی ہے یا کسی شخص نے آپ سے چھینی ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ جی, حقیقی واقعہ آپ کو بتا دوں, بولو برادران کا واقعہ. بولو صاحب شام کو بیٹھتے تھے ادھر بار تھڑے پر اور دودھ پینے والی دکان پہ, شہر کے لوگ تھے نا جی یہ لاہور کے, تو وہ بیٹھے تھے. تو رات بیٹھے بیٹھے ایک بندہ ہے, اس کو غصہ آیا بولو صاحب سے, کوئی اس کو کچھ اختلاف رائے ہوا, اور وہ اپنے غصے میں اسے بات سمجھ ہی نہیں آئی, اس نے اٹھا کر وہ شیر کا وٹا جو ہوتا ہے نا وہاں دکاندار کا, وہ اٹھا کر بولو صاحب کے سر پہ دے پا, اور اس کا خون کا فوارہ نکلا بولو کا. اچھا بولو کا خون کا فوارہ نکلا, اس نے ہاتھ لگایا, خون ہے. اس نے وہ جو پٹکا شٹکا اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا پہلوانوں نے مونڈے پہ رکھا, اس نے آرام سے وہ پٹکا سر پہ باندھا اور باندھا کر چپ کر کے گھر کو چل پڑا. وہ بندے سارے حیران پریشان, انہوں نے کہا پہلوان جی یہ بندہ کانگڑی سا بندہ تھا, اس کو تو آپ ایسے صرف تھپڑ کو سر پہ اٹھاتے ہی نا یہ بازو, اس نے گر جانا تھا, اس کی تو جان نکل جا رہی تھی, ہڈیاں اس کی ٹوٹ جا رہی تھی. تو آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں اور بدلا بھی کچھ نہیں دیا, اور اپنا سر لپیٹ کے اوپر باندھ کے پٹکا خون والا بات کر کے تو گھر چل پڑے.
تو انہوں نے کہا دیکھو میں پہلوان ہوں اور پہلوان کی پہلوانی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہم برداشت کرتے ہیں نا مار کو اتنا قوی پہلوان ہوتا ہے. اگر میرے اندر برداشت نہ ہو تو میں پہلوان کس چیز کا ہوں. تو کہنے لگا ہماری تو پہلوانی اس بات میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ برداشت کر پاتے ہیں. تو یہ تو معمولی سی بات تھی. اس نے جو کچھ کیا یہ تو معمولی سا تھا. میں تو اس سے زیادہ مار کو برداشت کرتا ہوں. میں تب پہلوان ہوں نا, اس لیے پہلوان. تو مجھے اپنی پہلوانی کا جو ہے نا وہ بھی بھرم رکھنا ہے کہ میں پہلوان ہوں اور میں برداشت کر سکتا ہوں. بالکل. تو جناب یہ بات ہے, یہ ہے والعافین عن الناس. یہ بات ہے بولو پہلوان ہو اور سامنے بندہ ایسے آرڈنری سا ہو, ایک تھپڑ مارے اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں بیٹھ کے. بالکل بالکل انکل. اور یہی چیز جو ایز اے ٹیچر, ایز اے جو باظرف انسان ہے جو سیلف ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل رہا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر اشتعال میں آ جائے تو وہ ادھر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی سیلف ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس نے کشتی تو لڑی نہیں ہے. ایک فوجیوں کی بھی مثال دے دوں. جی دے دے. ایوب خان چیف تھے, بننے ہی والے تھے, فائنل میں تھے. ایسٹ پاکستان گئے. ایسٹ پاکستان گئے تو وہاں ان کے معمول میں شامل تھا صبح سگریٹ پیتے تھے. تو وہ جو ان کا وہ بٹ مین تھا, جو سروس والا بندہ تھا, ظاہر وہ آرمی کا بندہ تھا, سپاہی لائف کا لیول کا بندہ ہوگا, وہ اس کو شاید وہ چیزیں سمجھ نہ آئی تو وہ بر وقت وہ ماچس اور وہ ڈبیا سگریٹ کی وہ اس نے پرووائڈ نہ کیا. وہ اتنا فلیئر اپ ہوئے کہ انہوں نے زبان سے بہت سارا غصے کا اظہار کیا. اس نے خیر وہ لا کے دیا. جب انہوں نے سگریٹ پینا شروع کیا تو وہ بندہ آہستہ سے بولا. اس نے کہا جناب میں تو سمجھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے انسان ہیں, اتنی بڑی فوج کے آپ سے بس سالار ہیں, تو میرا تو خیال تھا کہ آپ تو بہت طاقتور ہیں, آپ تو بہت کمزور آدمی نکلے. یہ ان کا بٹ مین ان کو آرام سے بعد میں کہہ رہا ہے آپ تو بہت کمزور انسان, اتنی سی مجھے نہیں برداشت کیا. میں کیا, میں تو بہت کمزور سا بندہ ہوں. آپ نے میری چھوٹی سی بات کو آپ نے برداشت نہیں کیا, آپ اتنے بڑے طاقتور سپہ سالار کیسے بن گئے؟ میرا تو خیال تھا بہت طاقتور ہے. آپ نے تو جو ریئیکشن شو کیا اس سے تو مجھے نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ اتنے تھا. کہتے ہیں ایوب خان نے یہ جب اس سے باتیں سنی, اس کا ایک رنگ آئے ایک جائے, اس نے اٹھائی ڈبی, اس کو مسلا اور اٹھا کے پرے پھینک دیا. آج کے بعد میں پیتے ہی نہیں ہوں سگریٹ. اس نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں اتنے غیظ و غضب میں آ گیا, اتنی دور تک چلا گیا. یہ دنیا کی بعض ایسی مثالیں ہیں لوگوں کی. اس نے پھر اسے ہاتھ نہیں لگایا اس کو, اس نے مجھے خراب کیا, اس نے مجھے یہ میرے اخلاق کو اس نے برباد کیا اس چیز. جی اب اب جی اثر میری طرف تو اثر کی اذان ہو رہی ہے. اب نیکسٹ تھا ہمارا, آپ نے کہا تھا کہ خوف اینڈ میں کریں. ایک سیکنڈ. عجب. عجب. جی عجب ہے انکل. نیکسٹ ٹھیک ہے جی. عجب جو ہے یہ بھی پھر وہ قرآن کی ایک آیت ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ اس جنگ کی بات ہے جب مسلمان تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمانوں کو فخر تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت نے اپنے عجب میں ڈال دیا. عجب میں اصل میں یہ لفظ عجب ہے, یعنی آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ ہو کہ میں تو اب بہت ٹھیک ٹھاک ہوں, میں تو بڑا طاقتور ہوں, میں تو میرے اندر تو بڑا کچھ ہے. یہ اصل میں تکبر کا کے ساتھ ساتھ کی چیز ہے. لیکن تکبر اور عجب میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں اپنے بڑا ہونے کا اور دوسرے کے کم تر ہونے کا, اس کے ذلیل ہونے کا اور اپنا باعزت ہونے کا, یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تکبر میں. یہ عجب جو ہے اس میں صرف اپنی ہی ہوتی ہے کہ میں بڑا ٹھیک ٹھاک, اس میں وہ دوسرا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ فرق یاد رکھ لیں تکبر اور عجب میں, چیز وہ ایک ہی ہے. عجب.
کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھوں کہ میں بہت بڑا ہوں. اپنے اپنے کسی چیز کثرت کسی اب جیسے مسلمانوں کو اس وقت اس کو یاد آیا نا بدر میں تو ہم 313 تھے تو ہم اس وقت نے ہم نے ان کو نہیں چھوڑا یہ ہمارے سامنے کچھ کر نہیں پائے تو عہد میں تو انہوں نے کہا اس وقت ہمارے پاس اتنا بندے مطلب ہم ان کے برابر کے تقریباً ہیں اب ہمیں کس چیز کا ڈر ہے بھائی تو اب ان کو اپنے کثرت کے ہونے کا عجبت کثرت اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کی کیفیات کو میئر کر رہا تھا بے شک پہلے بھی ان کی قلوب کی کیفیات پر فتح دی ہے یہاں بھی ان کو درمیان میں جو سیٹ بیک ہوا ہے اور پتہ ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس طرف تھے ان کی پلاننگ نے مسلمانوں کے پاؤں کھاڑ دیے تھے تو یہ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی تعداد پر وسائل پر اب اعتبار زیادہ ہو گیا تو اس میں نکلا کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بندے سے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی وسائل کی یا کوئی نعمت دیتا ہے دوسروں سے زیادہ ہے تو اس پر وہ عجب نہ کرے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ذرا اور دھیما پڑے جھکائے سر کو بالکل اس طرح جس ٹہنی پر پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکتی ہے اس طرح وہ اپنے وسائل کے سبب وہ محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے کتنا مزہ مجھے کتنا پیسہ آگے پر کیا ہوا ہے میں آج کتنا طاقتور ہوں میں کتنا آج مالدار ہوں میں کتنا اچھا کاروباری ہوں آج میں کتنا اچھا جاب میں چل رہا ہوں جو نعمت اس کو ملی ہے اللہ نے زیادہ دی ہے دوسروں سے اس پر اس کو پتا ہے کہ اسے زیادہ ملی ہے لیکن اس پر وہ شکر گزار ہو اس پر اترائے نہیں تو یہ جو اترانا ہے یہ اس کو عجب کہتے ہیں یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انکل کیا میں کہتی ہوں پھر میں آج دیکھیں میں نے پھر کچھ نئی چیز سیکھ لی میں ہمیشہ نئی چیزیں آپ سے سیکھتی رہتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ واقعی عربک زبان کی یہ بیوٹی ہے کہ یہ اتنی گہری ہے کہ واقعی یہ انگلش میں اس کی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ کوئی ہاں پرائڈ میں یہی ہے ٹپکلی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھے لیکن دوسرے کو نیچا سمجھے کیونکہ یہ ایک بہت سٹل چیز ہے جس میں انسان اچھے انسان جو بری نیت سے نہیں کرے پر وہ اچھائی میں وہ مارے جاتے ہیں کیونکہ یہ اب ایک چیز میں نے چونکہ میں اگین ویسٹ میں زیادہ تر ان کی سیلف ڈیولپمنٹ اس میں سیکھتی رہی ہوں یہ چیز کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے You can create your own reality. You are the master of your destination. اپنے آپ کو سمجھو اپنے وہاں پہ وہ یہ میں والا کہ اپنی ابیلٹی کے اوپر فخر کرو this is you're a genius, you're a superhero اور اس کے اوپر وہ اتنا کرتے ہیں زور دیتے ہیں جس میں دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جا رہا لیکن اپنی خود ستائش جو ہے وہ اتنی بڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ میں کئی بیچ میں نے ایک دو دفعہ لیکچرز میں بھی کہا تھا اپنی جو میرے ادھر کے لسنرز ہیں امریکہ کے کہ اب کتنے فالس گاڈز ٹوٹ رہے ہیں یہ جو پینڈیمک آئی ہے اس میں جو جتنے ناخدا بنا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنے فالس گاڈز کے بت اس وقت ٹوٹ رہے ہیں انکلوڈنگ میڈیکل سائنس کا فالس گاڈ بھی ٹوٹا ہے اور یہ جو میں والا گاڈ تھا یہ بھی ٹوٹا ہے اور یہ میں والا فالس گاڈ بہت ہی مکار اور بہت ہی شیطان قسم کا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کیونکہ انکل ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ خود پہ ڈیپینڈ کرنا سیکھے اپنے بازو پہ اپنی عقل پہ اپنے حوصلے پہ اس نے ڈیپینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ انکل کی کانسٹنٹ تربیت چونکہ میرے ساتھ تھی اور میں انتہائی مشکل حالات سے جب گزر رہی ہوتی تھی تو انکل میری پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس وقت آپ انکل میرے اوپر میرا بھروسہ بڑھاتے تھے لیکن پھر اس کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی تھی تو پھر اللہ کی طرف لے جاتے تھے کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اللہ کے آگے اب جیسے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اس طرح استاد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی محبت اتنا لوگ سراہ رہے ہیں اتنے زبردست کامنٹس آ رہے ہیں اور یہ اچانک ہوا ہے جیسے کہ میں تو سوچی تھی 40-50 لوگ دیکھیں گے ویڈیوز چلو ٹھیک ہے وہ ملینز میں چلی گئی تو اب وہ جو تعریفیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ میرا ایک ٹیسٹ ہے میرے لیے وہ ایک ٹیسٹ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز میں یہ ہے اور آپ کی بات دل کو جا کے لگتی ہے اور آپ کی اور میں اس وقت اللہ کے آگے کہہ رہی یا اللہ میرے دل میں نہ یا اللہ میرے دل میں کہیں تکبر نہ آ جائے یا اللہ یہ سب آپ کی دین ہے یہ آپ کا یہ میرا ٹیسٹ ہے انکل
کہ کہیں اس میں وہ میرے اندر نہ چیز آ جائے کہ جی میں بہت توپ چیز ہوں اور میرے کہنے سے لوگ اتنا کچھ سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں. میں تو خود اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتی ہوں, میں تو خود آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہوں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے واقعی, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں. یہاں پہ آ کے یہ بڑا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں. بائی دا وے بڑا رگڑا لگتا ہے اسٹرانگ پرسنالٹیز کا. آئی تھنک انکل اس پوائنٹ پہ بڑا رگڑا لگتا ہے کہ جھکو, اللہ کے آگے جھکو. اس میں جو تیسرا آئٹم ہے نا جس کو ذرا اور کھول کے بیان کریں, جو بڑا اہم ہے وہ جب میں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کو برتری حاصل ہے اس کو یہ یقین ہو کہ یہ برتری مجھے اللہ نے دی ہے, یہ میرے اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے برتری دے دی ہے دوسروں سے. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسری عام چیز جو ہے اس کی ریمیڈی میں یہ یاد رکھیں کہ اس کو پکڑنے میں بھی وہ آپ وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے آپ اس کو اس بیماری کو پکڑ سکتے ہیں, ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو وہ پوائنٹ بھی ہے اور اس کی ریموول کا بھی ہے, ریمیڈی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ایک خدشہ بنائے کہ یا اللہ یہ ابھی تو نے مجھے یہ مال دیا ہے, ابھی جو نے مجھے صحت دی ہے, ابھی جو نے مجھے یہ نعمت دی ہے, لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت میرے سے جاتی رہے, پھر کیا ہو. اچھا مجھے یہ میں نے پریکٹیکلی ایک بندے میں دیکھی, اس کی باتوں وہ بات کر رہا تھا تو اس کی بات میں نے اس کو دیکھا. میرا اپنا کزن تھا, ہے زندہ ہے ابھی, وہ آئیز کا FRCS بڑا ماہر ڈاکٹر تھا, انگلینڈ سے وہاں سے چھوڑ کر پاکستان آیا یا لاہور میں تھا وہ. تو میرے ساتھ کھانے میں بیٹھا تھا تو میں تو ایسے اس کے ساتھ مذاق کیا. میں نے کہا یار تجھے ہر بندہ آنکھیں دکھاتا ہے تو تجھے غصہ نہیں آتا؟ تو میں نے آنکھیں دکھانا وہ جو محاورہ ہے اس کے طور پر استعمال کر کے اس کو چھیڑا ذرا. تو کہتا ہے نہیں مجھے بالکل نہیں غصہ آتا. ٹھیک ہے مجھے لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں لیکن مجھے غصہ نہیں آتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پیسے دیتے ہیں, اتنے پیسے مجھے دیتے ہیں. اچھا تو میں نے کہا اچھا کبھی ڈر بھی لگتا ہے؟ کہتے ہاں بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ کہتا ہے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ یہ میں آنکھوں کا آپریشن کرتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں آپ یہ کپڑا کہیں گرم کپڑے پھٹ جائیں نا, پہلے ہم درزی کے پاس جایا کرتے تھے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں بڑا باریک باریک نا داغوں سے اس کو رفو کر دیتے تھے. رفو کر ہاں جی رفو کر. کہتا ہے میں آنکھوں کے پردے رفو کرتا ہوں. میں وہ درزی ہوں جو آنکھوں کے پردے کو رفو کر سکتا ہوں. لیکن میں ہر وقت ڈرتا ہوں اگر یہی آنکھیں میری نہ کام کریں تو کیا میرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ رفو کر لیں؟ پھر اس نے کہا کیا یہی میرے مسلز جو انگلیوں کے ہیں یہ کمزور پڑ جائیں؟ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے لوگوں کے مسل. میں نے خود دیکھا ہے کئی ایسے آدمی جن کو لکھنے کی جن کے کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ان کی انگلیوں کے مسلز جو کمزور پڑ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میری انگلیوں کے مسلز کمزور پڑ جائیں تو میرا علم سارا علم میرا سارا تجربہ کدھر جائے گا؟ تو مجھے یہ بھی ڈر ہے. میں اس دن خدا کی قسم اس نقطے سے اس دن مجھے سمجھ آئی بات. یہ کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہے. مجھے سمجھ آئی اس بندے کی بات سے, یہ سمجھ آئی کہ عجب کیا ہے. اس یاد رکھیں عجب کے اندر یہ موجود ہو فیکٹر کہ اسے یہ ڈر بھی ہو ساتھ کہ جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے جس پر میں اترا سکتا ہوں میں نہیں اتراتا, اس لیے کہ یہ میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ نعمت مجھے ہمیشہ رہے گی, میرے پاس یہ برتری میرے پاس ہمیشہ رہے گی. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. جب میں متکبر سے تو ہٹ گیا ایک نقطہ, لیکن ادھر ساتھ یہ ایک نقطہ بھی شامل ہو گیا کہ ڈر بھی اس کے ساتھ موجود ہو کہ اگر یہ نعمتیں جس پر میں اترا رہا ہوں اگر یہ نعمت مجھے زائل ہو جائے تو میں کیا کروں. یہ خوف بھی ساتھ موجود. یہ موجود ہو تو پھر وہ نعمتیں تو ٹھیک ہے وہ لے آپ نے نعمتیں, لیکن یہ ساتھ اس کا اب عجب نہیں ہے اس میں, اب اس میں وہ نہیں بنے گا ہی نہیں, وہ اس طرح کرے گا نہیں, بہیو نہیں کرے گا.
مجھے تو یہ بھی لگتا ہے انکل کہ اس خوف کے بعد بھی ایک عمل ہے اور وہ ہے پھر توکل کا، کہ جس نے دیا ہے اگر وہ یہ لے بھی لے گا تو بھی پھر وہی میرا جو کوئی بہتری ہوگی اور وہ میرے ساتھ بہتری ہی کرے گا، اور میرا رب وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور میری سب کچھ ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں نے بزنس سٹارٹ کی تھی زیرو سے، لٹرلی زیرو سے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سکسیسفل ہو گئی، تو اس وقت یہ ڈر آ کے بیٹھ گیا کہ اگر یہ چھن گئی تو کیا ہوگا. اور ہر دفعہ جب، کیونکہ بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، اور جب اتار آتا تھا میں بڑی خوش ہوتی تھی، اللہ کے شکرانے کر رہی ہوتی تھی، اور جیسے ہی نیچے ہوتا، وہ سوری اتار اور چڑھاؤ جو بھی نیچے والا جو بھی ہے، جب نیچے آتا تھا تو میں گھبرا جاتی تھی، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. تو وہاں پہ میں پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ وہ تربیت کی بات آ جاتی ہے کہ انکل اس وقت مجھے یہی کہتے تھے کہ، تو میں نے کہا کئی دفعہ میں کہتی تھی انکل میں اگر پھر سے کنگال ہوگی تو کیا ہوگا، پھر سے ہو جائیں کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ بھی بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ یہ سمجھنا کہ جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، جو اوپر پالنے والا بیٹھا ہوا ہے وہ جس حال میں رکھے گا اچھا ہی رکھے گا، وہ ٹھیک ہی کرے گا، جو بھی کرے گا ٹھیک ہی کرے گا. یہ جو اچھا جی، انسان کو دڑکا لگا رہا ہے میرے سے یہ زائل نہ ہو جانے میں، اس دڑکے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک خوبصورت علاج کیا ہے. یہ اگر جنت والوں کو بھی لگ گیا تو ان کی تو جنت بھی جاتی رہے گی ان کے ہاتھ سے. تو اللہ صحیح تعالیٰ بات نے ہے. جہاں جنت کا وعدہ کیا وہاں فرمایا خالدین فیہا ابدا. جہاں اللہ نے ہمیشہ جنت کی ہمیشہ. بات کی ہے نا کہ جنت دوں گا، تو وہاں اللہ نے ہمارا یہ خوف نکال کے باہر پھینک دیا ادھر بیٹھے بیٹھے. کیونکہ ادھر بیٹھے بیٹھے ہمیں بڑی یہ ٹینشن رہنی تھی کہ جنت تو مل گئی ہے یار، کوئی ضائع نہ کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہمیں نکلنا نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں اس کا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ جنت جس کو مل گئی نا تو اس کو ہمیشہ رہے گا، وہ بے خوف ہو کر رہے، بے فکر ہو کر رہے، اب اس سے یہ کوئی چھین نہیں سکتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور پھر وہ رضا کبھی بھی ناراضگی میں تبدیل نہیں ہوگی، کبھی بھی محرومی کا شکار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، ورنہ ہم جنت حاصل کر کے بھی ہم پھنسے رہتے یار پتہ نہیں کہیں درجے ہی نہ کام ہو جائے، پہلے اچھے اعلیٰ گریڈ میں تھے کہیں لوور گریڈ میں نہ بھیج دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں جگہ دے، آمین، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے، آمین. اب انکل آخری پوائنٹ ہے ہمارا آج کا. یہ ہم نے بائی دا وے امپورٹنٹ پوائنٹس چنے تھے 12، یہ تمام پوائنٹس نہیں ہیں لیکن ان میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے 12 چنے تھے، اور اس میں یہ آ رہا ہے خوف، جس کو اگین انگلش میں رف ٹرانسلیشن ہے فیئر. اور میں نے ایک ویڈیو ابھی ریلیز کی تھی فیئر کے اوپر جس میں میں نے کہا تھا کہ فیئر کا ایکرونیم اگر آپ کریں تو اٹ از FEAR، یعنی فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل. خوف کے اوپر انکل اب تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. ایکچولی تو مسئلے بہت ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ ابھی ریکگنائز نہیں لوگ کرتے کہ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، لیکن خوف کو لوگ ریکگنائز بھی کر لیتے ہیں کہ میرے اندر بہت ڈفرینٹ قسم کے فیئرز ہیں. ٹھیک ہے جی، خوف کا ہونا تو سب کو پتہ ہے. بھائی خوف کیا ہوتا ہے؟ ڈر، دھڑکا لگا رہنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو صرف خوف ہی نہیں دلانا، خوف سے نجات دلانی ہے بندے کو، خوف سے نکالنا ہے باہر. تو خوف سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی برائٹ پہلو دکھایا جائے، کوئی اسکیپ کا رستہ دیا جائے، اور ایسا رستے کے بعد آگے اس کو دکھایا جائے وہ دیکھو تیری کامیابی، وہ دیکھو تم موج ہی موج کرے گا، وہ دیکھو تمہیں پروٹیکشن ہی پروٹیکشن ہے ہر طرف. یہ بنیادی طور پر جب تک نہ اس کو دی جائے تو بنتی نہیں. تو میں خوف پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے دوست ہیں اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ میں پھر یہ آپ لوگ کہیں گے اچھا یار یہ تو چند لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، تو میں پھر وہی عرض کروں گا یہ چند لوگوں کی بات نہیں ہے. اللہ واللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے مومنوں کا. صرف ایمان والوں کا جو ہے نا بندہ، وہ اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی ہوں، ان کا دوست ہوں. یہ ہمیں اصل میں یہ خوف جو ہے ولی اللہ ہونے پر بھی ہمیں خوف نے یہ ابلیس نے ایسا چکر تانے بانے بن دیے ایسے لوگوں کے،
کو ہمیں مسلط کر دیا، ایسے لوگوں کو ہمیں ہماری گائیڈنس پہ لگا دیا جنہوں نے ہمارے سر پہ خوف، ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں خوف دلا کے ہم سے پیسے بٹورتا ہے، ہمیں وہ قبر کے عذاب، حشر کے عذاب، ادھر کے عذاب، ادھر کے عذاب، ادھر کے عذاب دکھا کر اللہ کی طرف آنکھتا ہے۔ اب وہ آنکھ اللہ کی طرف نہیں رہا ہوتا، اصل میں وہ ہم سے ہماری جیب سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ اسپرچل لیڈر ہے ہمارا، یا وہ ہمارے نصابی لیڈر ہے، یا وہ ہمارے تعلیمی لیڈر ہے، جو بھی اکیڈمک ہے یا وہ اسپرچل ہے، دونوں اپنے پیسے نکالنے کے لیے لوگوں کی جیب سے ان کو خوف ڈالتے ہیں، خوف ڈال کے ان سے وہ اپنے پیسے انہوں نے خوف کیسے، قبر کا، حشر کا، عذاب کا، اس کا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں وہ آپ واقعہ ذرا سنیں، وہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ فرمایا، پہلی امت کا واقعہ ہے، پہلی امت کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کر چکا، اسے دل میں خیال آیا یار بہت ظلم کر دیا، پھر تھا چلو کوئی کسی صاحب علم بندے کے ساتھ، کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی صاحب علم کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں یار کوئی ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے تو بتاؤ یار، جان چھوڑ، یہ اس سے نکل جاؤ اس خوف سے۔ اب اس کو خود خوف آ گیا نا کہ بھائی یہ تو میں سارے کام ہی جو کر رہا ہوں، یہ دہشت گردانہ کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان کے نتائج کا خوف اس پر آ گیا۔ اب وہ یہ خوف لیے ایک عالم دین کے پاس گیا، عالم دین کو جا کر اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میں 99 قتل کر چکا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے اس خوف سے مجھے کیسے نجات ملی، کس طرح میں اپنے آپ نجات کی سوچ۔ انہوں نے سنتے ہی انہوں نے کہا اوہ تو تو بڑا پکا جہنمی ہے، تو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تیرے ذریعے تو کوئی معافی کا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 کر دیے اس نے۔ اب وہ جب پورے 100 ہو گئے پھر سوچ میں پڑ گیا اب کیا کروں، تو پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس بندے کے پاس گیا جو اللہ کی ذات سے، اللہ کے بارے میں جانتا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا۔ اس کے پاس میں گیا، کوئی بات نہیں، تو نے اتنا غلط کام کیا لیکن میرا رب تو ہے بڑا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مجھے تو اس نے یہ بتایا ہوا ہے میرے رب نے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ہی ظلم کر دیا ہے، بہت انتہائی کر دیا، ایکسٹریم ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ ہے غفور الرحیم ہے، اور وسع رحمتی کل شیء، اس نے کہا، اس نے تو کہا ہوا ہے خود کہ میری رحمت نے میرے غضب کو اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، جیسے چادر میں کوئی شخص کسی کو لپیٹ لے نا، اندر چھپا لے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے میری رحمت نے میرے غضب کو اب ایسے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اس کو دبوچ کر رکھا ہوا ہے۔ تو یار تیرا بھی رستہ ہو کیا کروں، وہ توبہ، وہ دروازہ ایسا کھلا بھی تم زندہ ہو، ابھی تم مرے تو نہیں ہو زندہ، چلو توبہ کے دروازے پر جاؤ، اللہ سے توبہ کروں کہ یا اللہ اب آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا معاف۔ توبہ کر لی اس نے۔ اچھا توبہ کر لی تو ان بزرگ نے اسے کہا دیکھو میری بات سن، تم کدھر سے آئے ہو؟ اس نے اپنی بستی کا نام لیا، میں فلانی بستی سے آیا۔ انہوں نے کہا اب تو توبہ کر چکا ہے، اب اس بستی میں نہ جاؤ، معلوم ہوتا ہے اس بستی کے لوگ جو ہے نا، وہ تیرا جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، وہ درست نہیں، تو اب اس بستی میں نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا کدھر جاؤ؟ انہوں نے کہا وہ فلانی بستی جو ہے نا، وہ نیک لوگوں کا رہنے کی جگہ ہے، تو اس بستی میں چلے جاؤ اور باقی زندگی ادھر رہو جا۔ وہ چل پڑا، ابھی وہ چلا ہی تھا، تھوڑا آگے گیا تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ جان قبض کر لی، حضور نے فرمایا کہ فرشتے دونوں طرف سے آ گئے، وہ جنت کی ریسیول پارٹی بھی آ گئی، جہنم کی ریسیول پارٹی بھی آ گئی، دونوں میں آپس میں تکرار ہونے لگا، یہ ہمارا کیٹیگری کا بندہ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ توبہ کر چکا ہے، انہوں نے کہا توبہ کر چکا ہے لیکن وہ 100 قتل ہوا ہوا تو عالم دین بھی کو بھی فارغ کر دیا تھا اس سے آخری۔ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ ملک الموت کو کہا گیا کہ تم جاؤ، جا کر اللہ سے یہ درخواست کرو کہ ہم کدھر جائیں۔
اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ پاک نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو اس کی میجرمنٹ کرو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا ادھر کتنا فاصلہ ہے اور جس بستی کو یہ چھوڑ کر جا رہا تھا اس سے لے کر ادھر تک کتنا فاصلہ ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ابھی نیکوں کی بستی تھی وہ بہت دور تھی. اللہ پاک نے اس زمین کو سکیڑ دی اور ڈسٹینس لیس ہو گیا, یہ ڈسٹینس زیادہ ہو گیا تو انہوں نے جنت میں جا کر داخل کر دیا. یہ واقعہ حضور کی وہ حدیث میں آتا ہے پہلی امتوں کا واقعہ. تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم جس ٹاپک کو ہم لے رہے ہیں اس ٹاپک میں اس سے بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ. کہ ایک تو خشک عبادت اور میرا خشک جو ہے نا وہ علم دین ہی ہو, یہ زیادہ منافع بخش نہیں ہوتا. اور علامہ اقبال صاحب نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضاء تصورات. ان کو کوئی ان کی ضرورت نہیں مولویوں کی یا کسی علماء کی اس کے خلاف اٹھے تو تھے اس وقت, پر سمجھ گئے کہ نہیں یہ بندہ آپ سے بہت تگڑا ہے, حالانکہ وہ تو فلسفے کا ماہر تھا. لیکن انہوں نے کہا اگر عشق کو نکال دو یہ شریعت اور یہ اعمال سارے یہ بت قضاء تصورات. اللہ کی محبت, اللہ کا قرب, یہ جان ہے آپ کی, یہ نمازوں کی اور عبادات کی, اور یہ کرو اور یہ نہ کرو کہ یہ حلال اور حرام کی جان ہے. یہ اللہ کی محبت, اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے نماز پڑھنا, اللہ کے لیے روزہ رکھنا, اللہ کے لیے نیکی کرنا, اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا, اللہ کے لیے غیظ و غضب سے بچنا. یہ جو سپورٹ ہے نا اللہ کی, یہ نہیں ہوگی اخلاقیات نہیں بنیں گی. آپ جتنے مرضی پڑھ لیں, لیکن سائنس کی کتابیں پڑھ لیں, سائیکالوجی کی پڑھ لیں, اللہ سے تعلق ضروری ہے ہر جگہ. جی اس میں اب میں آپ سے ایک کوشچن انکل پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرے لیے یہ جرنی پہ بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن تھا یہ, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں میری ہسٹری, پر میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ تھوڑا بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ میری جو ظاہر ہے میں 21 سال کی عمر میں امریکہ چلی گئی تھی, لیکن اس سے پہلے کی میری لائف جو تھی پاکستان میں وہ کافی اسٹرکٹ کنزرویٹو گھرانے میں تھی. میری امی مرحومہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ الہدا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, الہدا کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھیں. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی میرے لیے فرحت آنٹی ہمیشہ سے رہی ہیں, کیونکہ وہ ہمارے گھر اس وقت آتی تھیں جب الہدا نہیں تھا, وہ ابھی اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرر تھی تب. تو میں نے زبردستی امی گردن سے پکڑ کے مجھے دورہ قرآن اور وہ سب کچھ کئی سال کراتی رہی ہیں. سو میری نالج جو تھی وہ دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں زبردستی ہی صحیح, لیکن وہ میرے اندر انڈیل دی گئی تھی. اور میں بہت بائی دا وے گریٹفل ہوں اس ایکسپیرینس کی, کیونکہ آگے زندگی میں جا کے الحمدللہ کم از کم میرے پاس وہ بیسک نالج تو تھی نا شریعت کی, جس کی وجہ سے رائٹ اور رانگ کا ڈفرینس ہے وہ سب کچھ پتا تھا. لیکن اس کا ریئیکشن میرے اوپر بہت شدید ہوا تھا کہ میں نے انکل, مجھے وہ اتنا ایک ڈراؤنا سا وہ سب کچھ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک ظالم مخلوق ہے جو اوپر بیٹھا ہوا. بس ایک تو وہ ہمیں کمزور بنا دیا, اس نے ہمارے اندر کمزوریاں ڈال دی, پھر آگے سے ہماری زندگی میں اس نے ٹیمپٹیشنز بھی ڈال دی. اب وہ کہہ رہا ہے بچوں میں تمہیں پکڑتا ہوں, تم کرو ذرا غلطی. اور اگر میرے ساتھ نیکیاں, ایک ٹرانزیکشنل سی ریلیشن شپ تھی انکل, جیسے ایک ڈیبٹ کریڈٹ کا سسٹم چل رہا ہے نا, کہ گناہ ثواب کر رہے ہیں پھر گناہ کرے, پھر ایک بہت کموڈیٹائز ہم نے کیا ہوا تھا خدا کو. اور میرے جیسا بندہ جو کہ سینسٹیو بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سمجھ بوجھ بھی دیا, تو میں تو بالکل کٹ آف ہو گئی تھی اسلام سے. میرا دل ہی نہیں مانتا تھا, میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک ایسے خدا کی عبادت کروں جو اتنا انفیئر مجھے لگتا تھا, نعوذ باللہ. پھر جب میں آپ سے ملی تو میں نے آپ سے پہلا سوال, آپ کہہ رہے تھے, آپ نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتا ہے. آپ نے, میں نے کہا انکل اگر اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے وہ قرآن میں اتنی پنشمنٹ کی باتیں کیوں کرتا ہے, جگہ جگہ وہ ڈرا رہا ہے ہمیں. تو آپ نے کہا نہیں, کوئی بھی نہیں. اور وہاں سے پھر وہ جو میری جرنی شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے, وہ ایز سچ وہ سزا نہیں دیتا, وہ تو اس کا سسٹم ہے ایک. اس سسٹم پہ اگر آگ کا ایک سسٹم ہے کہ آگ کو پکڑو گے تو آگ جلائے گی, تو عقل مند انسان آگ کو نہیں پکڑتا. وہ اس کا ایک سسٹم ہے جو اس نے بتا دیا. لیکن
ہمارے دل میں خوف بٹھا دیا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشن جو ہے انکل وہ بہت ڈسٹنٹ ہو گئی ہے اللہ سے. ان کو وہ محبت تو فیل ہی نہیں ہوتی اللہ سے, کیونکہ اللہ تو ان کو لگتا ہے ہر چیز پہ. ہمارے پیرنٹس بھی یہی سمجھاتے ہیں نا کہ یہ کام کرو گے دیکھو اللہ میاں تمہیں کیسی سزا دے گا, یہ چیز کرو گے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. وہ پیار کرنے والا اللہ کہاں گیا؟ وہ ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں کہ اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے. یہ محبت کا سبق ہم کیوں نہیں دیتے؟ خوف 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 بٹھا کے پھر ہر چیز میں انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے انکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق انسان کا ٹاپک آپ لے لیں, کسی قرآن میں سے کہیں لے لیں, حدیث سے لے لیں, کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ اس کو پھینٹی لگانے کے لیے کیا ہے یا کیا ہے؟ اگر کوئی ریزن تو بنانی ہے, آپ وہ ریزن تلاش کریں. قرآن پہلا بات وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. کیا بات ہے, کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو ڈپٹی بنانے لگا ہوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو اتنی پاورز دے گا, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دے گا. وہ انڈیپینڈنٹ کرے گا تو یہ اپنی سوچے گا. ہم یفعلون ما یؤمرون نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم جو آپ کی اطاعت کرنے کے لیے, وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کچھ ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے کو کم تو نہیں دیتا, فرشتوں کا کام ہے یفعلون ما یؤمرون, وہ آرڈر ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. روبوٹ کی طرح ان کو وہ پابند ہے کہ جو اللہ کا آرڈر آئے تباہ کرے اس. تو اللہ نے فرمایا میں اس کو. پھر آ جائیں وہ حدیث میں نے آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں, اللہ پاک نے فرمایا کن تو کنزن مخفی ہے, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں ایک ایسی ہستی تھی کہ جو انتہائی پیار اور محبت کے قابل تھی, لیکن میرے ساتھ پیار کرنے کی جرت کسی کو نہیں تھی. مخلوق تھی میری, وہ بیچارے ہر وقت ہاتھ باندھے ڈرتے میرے آگے کھڑے رہتے. آپ کے نوکر ہیں گھر میں, ہر وقت جی 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 میم جی میم جی میم جی میم. آپ ان سے کیا دوستی لگائیں؟ وہ دوستی کریں آپ, وہ لیول نہیں, سائیکلائزیشن نہیں ہوتی. اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں, میں نے چاہا کہ کوئی اب جو بھی ہوگی مخلوق ہی ہوگی میری, میں خالق ہوں گا وہ مخلوق ہوگی. تو فرمایا میں نے چاہا کہ کوئی مجھے بھی پہچانے, میری معرفت حاصل کرے, اور مجھے اندازہ کرے کہ میں ہوں کیا. بیوٹیفل. اور میرے پاس آئے, میرے ساتھ گپے لگائے, میرے ساتھ محبت کرے, میرے ساتھ دوستیاں لگائے, میرے ساتھ اپنے جو چاؤ شاؤ کرنے, جس طرح اولاد اپنی ماں کے ساتھ جا کے چاؤ شاؤ کرتی ہے, بیٹیاں گھر میں جا کر ماں کے ساتھ اے میاں یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اور جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے ناز نخرا وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر کرتی. اگر محبت ہوتی ہے, محبت کا عنصر ہوتا ہے, کیونکہ محبت کا عنصر بیسیکلی ماں میں پایا جاتا ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ جا کر وہ طرح طرح کے کیا ناز نخرے کرتی ہیں, بچے گھر جا کر کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے, کوئی جانے. تو یہ جب تخلیق کا یہ مقصد ہے تو خوف تو اللہ نے ڈالا ہی نہیں. وہ جو خوف والی بات ہے وہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور وہ یتبع غیر سبیل المومنین, اگر وہ مومنے کو رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر جا رہا تھا, آگے دو پگڈنڈیاں مل گئی, اسے دو رستے مل گئے. ایک رستہ تھا جو مومنوں کے چلنے کا رستہ تھا جو اللہ نے متعین کر دیا تھا, تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ کہتا ہے میں نے سزا کو نہیں دینی, صرف میں یہ کروں گا کہ میں نے اس کو پکڑ کر مومنوں کے رستے پر نہیں لانا, یہ اس کی مرضی ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جس طرف جا رہا ہے وہ جاتا رہے. میں اسے یار اتنا کچھ میں اس کو دے کر بھی, اتنا کچھ اس کو بنا کر بھی, پھر بھی وہ مجھے نہیں پہچانتا, اور مجھے چھوڑ کر وہ شیطان کے رستے پر چل پڑا ہے, تو چلتا رہے بھائی, میں کچھ نہیں کروں گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, میں اس کو چھوڑ دوں گا جس راستے پہ جا رہا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, مسئلہ یہ ہے کہ وہ راستہ جا کے جہنم میں جا کے اینڈ ہوتا ہے. اب میں تو اس کو کہہ رہا ہوں, میں تو نبی بھیج رہا ہوں, میں قرآن بھیج رہا ہوں, میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, لوگوں میں سے میں نے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ان کو سمجھاتے ہیں اس راہ پہ نہ چلو, ادھر چلو. تو یہ کسی کی بھی نہیں سن رہا, تو اب جا ہی ادھر ہی رہا, تو اس کو اچھا پھر وارننگ کر,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ ایک طرف مبشر ہے، دوسری طرف نذیر ہے. نذیر اردو ترجمہ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں. ترجمہ ٹھیک ہے، یہی بنتا ہے، کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے اور اس کے الفاظ جتنے عربی میں ہیں اس کے الفاظ اردو میں اس کے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہیں. انظار کہتے ہیں اس ہارن کو، اگر آپ لوگوں کو ویسے کسی کو پتا ہو، یہ 65 کی جنگ یا اس میں تو جنگ کے دوران جب ہوائی حملہ ہوتا ہے تو عام پبلک کے لیے بھی ہارن بجایا جاتا ہے. جی یہ خبر دینے ہارن بجتے ہیں جی علاقے میں. وہ ڈیفنس جو سول ڈیفنس والے نا جی، انہوں نے ہارن بجاتے ہیں کہ بھائی ہوائی حملہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس میں چلے جاؤ، فوراً اس میں بنکرز میں چلے جاؤ. گھروں میں ہم نے کھودے، ہمیں پتہ ہے 65 وار میں 71 وار میں جب وہ ہوائی جہاز آتے ہیں دشمن کے تو وہ آ کر حملہ کرتے ہیں سول آبادیوں پر، تو آبادیوں والوں کا وہ اللہ ہمیں وہ سول ڈیفنس والوں نے تعلیم دی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے ٹرنچز کھود کے رکھو، اور جب وہ ہم سائرن بجائیں گے تو تم سب لوگ اس اپنے ان خندقوں میں یا ان وہ ٹرنچز میں چلے جاؤ. تو یہ انذار ہے، وہ اب یہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ خطرے سے بار وقت آگاہ کرنے کا جرس ہے، یہ اعلان ہے. تو نبی جو ہے وہ بیسیکلی ڈرانے والا نہیں ہے، بلکہ نبی آپ کو آپ کے برے انجام سے بار وقت آپ کو پوری طرح خبر کرنے والا ہے. یہ مطلب ہے آپ کا نذیر، بشیرم و نذیرہ، بشارت دیتا ہے کہ اگر ادھر چلو گے تو یہ تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، ادھر جاؤ گے تو یہ تمہارے آگے مصیبت بن جائے گی تمہاری. اللہ بھی کہتا ہے کہ جو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے رستوں کو چھوڑ دیتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بہت برا ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی سزا، اللہ تو کسی کی سزا دیتے ہی نہیں. صرف اللہ نے بتایا کہ وہاں ٹریک ایسا ہے کہ اس ٹریک پہ چلو گے تو اس کے اینڈ پر یہ بنی ہوئی ہے، یہ ٹریک ہے تو اس کے اینڈ پر یہ جہنم ہے آگے. اب تم اگر ادھر پہ جاؤ گے تو میں تمہیں چھیڑوں گا نہیں، میں تمہیں زبردستی پکڑ کر رائٹ اس ٹریک پر نہیں لاؤں گا، یہ میں نہیں کروں گا. باقی تم اپنی مرضی سے جاتے ہو جاؤ، پھر تم ادھر جا کر بار وقت تمہیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اپنا نبی بھیج دیا بار وقت آپ کو خبر دینے کے لیے، پھر بھی آپ نہیں سمجھتے. تو ہم سزا وہ اللہ نہیں دے رہا، وہ ہم نے خود اس میں چھلانگ لگائی. بالکل. اور انکل میں نے جس طرح سے میں ایک انشاءاللہ کروں گی لمبا اس کے اوپر سیشن بعد میں آپ لوگوں کے لیے، کہ میں نے اپنی پچھلے ایک ورکشاپ میں کہا تھا کہ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین پلیزر اینڈ ہیپینس. پلیزر وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، دیٹ فیلنگ گڈ والی فیلنگ جو ٹیمپرری ہوتی ہے، جو جائز طریقے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ناجائز طریقے سے بھی. اور لیکن ناجائز طریقے سے جتنی بھی پلیزر کی آپ دیکھ لیجئے گا، بیٹھ کے چارٹ بنائیے گا کہ جو اللہ نے جو چیزیں منع کی بھی ہیں وہ انسان کی لانگ ٹرم ہیپینس ان دس ورلڈ، میں آخرت کی تو ابھی بات ہی نہیں کری، میں اس دنیا کی بات کری ہوں، آپ کی زندگی کی، کہ وہ چیزیں جو منع کی ہیں وہ ایکچولی ہماری دنیاوی زندگی کی لانگ ٹرم ہیپینس کو بالکل ختم کر دیتی ہیں. لیکن ہم وہ وقتی پلیزر کے لیے وہ پھر بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ سزا دے رہا ہے. اللہ نے سسٹم کریٹ کیا ہے. یہ سسٹم اسی طرح کا ہے جیسے آپ سمجھیں، آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا لا آف گریوٹی کے بارے میں. گریوٹی ایک حقیقت ہے، وہ موجود ہے. اب اگر آپ ایک 20 منزلہ عمارت کے ٹاپ پہ جا کے چھلانگ ماریں گے تو اس کا ریزلٹ سیم نکلے گا، چاہے آپ گناہ کرنے والے انسان ہوں یا آپ وہ ہوں جنہوں نے تمام رمضان کے روزے رکھے ہو، عبادت کی ہو، دن رات کی ہو، سب کچھ کیا، اور آخری دن آپ جا کے اس 20ویں منزل سے چھلانگ ماریں گے، رزلٹ دونوں کا سیم نکلے گا. یہ اللہ کا سسٹم ہے. سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے. اس نے ایک سسٹم بتایا ہے، کیونکہ مینوفیکچرر اپنی پھر وہ دیتا ہے نا آپ کو، مینوفیکچررز بکلٹ ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ آپ کو سمجھ میں آئے. کوئی گاڑی خریدیں، کوئی بھی مہنگی چیز آپ خریدیں، اس کے ساتھ آتی ہے اس کی یوزرز مینیول آتا ہے. یوزرز مینیول ہمارا قرآن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر بہترین زندگی گزارنی ہے یہ طریقہ کار ہے، اسی میں آپ کی لانگ ٹرم ہیپینس ہے، اسی طرح سے زندگی میں بیلنس بھی کریٹ ہوتا ہے، اور بائی دا وے ساتھ ہی ساتھ آپ کی آخرت بھی اس میں بہترین ہوتی جاتی ہے. اچھا جی، اب انکل کوسچنز پہ آ جائیں. اب آل آف آر ڈیئر ویورز، یہ ہمارا ورکشاپ کا اختتام ہوتا ہے. انکل ابھی آدھا گھنٹہ اور ہے کوسچن اینڈ آنسرز کا، آپ کے پاس ٹائم ہوگا انکل؟ وہ وقت قریب پھر ہو جائے گا نا مغرب کے، تو میرا خیال ہے 15 منٹ آپ رکھ لیں زیادہ سے زیادہ.
चले 15 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं. मैंने एक्चुअली असर पहले ही पढ़ ली थी, तो मैं फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में भी करती रहूंगी. तो जी, मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस है वो शुरू करती हूँ. बाय द वे, अब आप लोगों के पास ये भी अच्छा मौका है, अपने रिक्वेस्ट भी भेज दें. इस वक्त मैं बाद में कमेंट्स में पढ़ लूंगी. नेक्स्ट वर्कशॉप आप अंकल के साथ किस टॉपिक पे चाहते हैं? क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये खवातीन, क्योंकि मैरिजेस के बहुत ज्यादा इशू क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऊपर अभी एक ज़बान वर्कशॉप. को हमने पूछा नहीं, हमारा जो एज़ा का जो सिर्फ कल्बी और बातनी अज़ा है, तो हमने एक वर्कशॉप हम जुबान पे भी, जिस तरह भी हमने कल्ब पे किया है कि एक हेल्थी कल्ब की क्या निशानियां है और एक अनहेल्थी कल्ब की, तो इसी तरह से हम जुबान पे भी एक वर्कशॉप करना चाहते हैं. तो मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ अंकल, मेरी असिस्टेंट ने भेजे हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस उस वक्त आ रहे होते हैं कि वो स्क्रॉल करने से नजर नहीं आते. सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये इसमें से पर्टिनेंट क्वेश्चंस निकालना शुरू करती हूँ जो सब लोगों को इससे फायदा होगा. रिश्ते शादियां, वो क्वेश्चंस एक्चुअली आज के लिए है नहीं. अंकल ये है कि अगर आपने पहले जो आप माफ करने वाली बात कर रहे थे कि किसी को माफ कर दिया लेकिन वो उससे शेर हो जाता है कि ये तो मुझे माफ कर देता है, वो फिर मजीद जुल्म करता है, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इसमें ना ये असल में दो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, अफरात और तफरीत, एक्सट्रीमिज्म जिसे आप कहते हैं. ये किसी भी तरफ एक्सट्रीमिज्म जो है ना, ये इस्लाम ने इसलिए हुजूर ने फरमाया कि खैरुल अमूर औसतुहा, हर काम है, हर मामले में जो मिडल में रहना है, दरमियान में रहना है, ये बेहतरीन दर्जा है, बेहतरीन तरीका है. अब ये आपने फरमाया माफ करने की बात जहाँ तक की है, तो हम मेरे ख्याल इससे पीछे भी अगर बात सुने तो तकब्बर हमने कहा था सबसे बड़ा जुर्म जो है वो तकब्बर है, कि अल्लाह के नज़दीक के इब्लीस ने सबसे पहले ये इतना बड़ा जुर्म उससे हुआ कि फतकब्बरा, उसने तकब्बर किया. तकब्बर में अपनी बुराई और दूसरे को बिठाई, उसको जलील करना, उसको घटिया बनाना, ये बेस होती है. तो असूल व ज़ाब्ता ये ठहरा कि अगर कोई मुतकब्बर शख्स आपको मिले और उसके मुतकब्बराना होने में आपको कोई शक ना हो. एक तो था ना ऑल ऑफ सडन एक बंदा मिल जाता है सर, तो आपको पता नहीं कि वो मुतकब्बराना अंदाज में वो बात कर रहा है या वो नॉर्मली बात बंदों की ऊंची आवाज होती है, बात ऊंची आवाज से बात ही इस तरह करते हैं कि वो बड़े जाबराना अंदाज से उनका तरीका यही होता है, बात करते हैं वैसे होती है. बंदा जो होता है अंदर से अगर मुतकब्बर है तो उसके लिए हुक्म ये है कि उससे लजाजत के साथ कमजोर अंदाज में उससे बात ना की जाए, उससे ना की जाए, क्योंकि उसके तकब्बर में इजाफा आप करेंगे. गोया आपने उसके तकब्बर में इजाफा होने का आप सबब बन गए, उसके क्राइम में, उसके जुर्म में. तो मुतकब्बर शख्स को कभी भी कमजोर बनकर उससे उसकी बात न की जाए. ये शजात इसको कहेंगे, बहादुरी इसको कहेंगे, दलेरी इसको. लेकिन अगर कोई वैसे ही कमजोर है, बेचारा आप जैसे मज़ारे हैं, अब मज़ारों के सामने वडेरा बैठा हुआ है, अब वडेरा जो मर्जी है करे, उसको गाली दे, उसे कुछ करे, उसको कोई किसी तरह से जलील करे, वो तो पहले ही बेचारा वो बनी इसराइल की तरह कमजोर है. उनके सामने उनके बेटों को ज़बह कर देते थे ना, बेटियों को छोड़ देते थे. एक घर में बच्चा पैदा हुआ, बाहर सुबह एहलकार आता है, पुलिस में समझ लें आता है, आप कहता है हाँ भाई तुम्हारे यहाँ जो रात को बच्चा पैदा लाओ, इधर बाहर लाओ. आप अपने हाथ से बच्चा उठाए ले जाते हैं, वो तलवार से उसकी गर्दन काटता है और आपके हवाले करके चल पड़ता है. आप बोलते भी नहीं है उसके, आप कुछ कहते भी नहीं. तो ये है, ये उस कमजोरी, वो बेगैरती की हद तक जो चला जाना. तो ये तो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने तो कभी नहीं इसको प्रमोट किया, कहीं भी नहीं. यहाँ माफ करने वाला कोई, ये माफी नहीं है, यहाँ ये तो क्राइम था, ये कमजोरी थी.
وہ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی، وہ مزارہ ہے. آج ایک مزارہ بیچارہ ایک وڈیرے کے سامنے کیا کرے گا بات. تو اس لیے وہ تو اپنے جان. لیکن اگر کسی نے اللہ نے کسی کو توفیق دی ہوئی ہے، متکبر کے ساتھ کبھی بھی آپ اس کو نرم خو ہو کر اس سے بات نہ کریں، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ ابھی زندہ لوگ باقی ہیں اور اپنے تکبر سے باز آئے. اب نیکسٹ کوشچن انکل ہے تو یہ وہی شادی والا، لیکن میرا خیال ہے آج کے ٹاپک سے یہ پھر بھی اس میں جاتا ہے کہ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ میری 21 سال کی عمر میں ڈیورس ہوئی تھی، بہت ظلم کیا گیا میرے اوپر، اور اس کے بعد وہ شخص تو شادی کر کے دوبارہ بچے بھی ہو گئے، خوش ہے، اور میں نے اپنے آپ کو زندگی میں بڑھانے کی بھی کوشش کی، میں نے اپنی سٹڈیز مزید کی ہیں، لیکن میں اپنے نہ اس غم کو بھول سکتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا. خاص طور پہ ان لوگوں کو دیکھ کے وہ غم زیادہ بڑھتا ہے کہ وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہیں ظلم کرنے کے بعد بھی. اور اب میرے اندر خوف بھی بہت زیادہ بیٹھ گیا ہے اپنی آگے کی زندگی کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے کہ اگر ان کی شادیاں ہوں گی تو کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوگا. اس کا کیا علاج ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ ایک مجموعی طور پر ہم ایک ہندو معاشرہ ہے. یہ جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم بھی بیسیکلی ایک ہندو معاشرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہی چیزیں ہمارے اندر ہیں جو ایک ہندو معاشرے میں بھی ہیں. وہ اس علاقے کا بندہ ہو یا اس علاقے کا ہو، مذہب اس کا ہو ادھر ہو، آپ دیکھیں کلچر ہمارا ایک ہے، اور اس کلچر میں ہی ہم زندہ ہے. ہم نے مذہب کو، کسی نے بھی مذہب کو نہیں لیا، کوئی بھی مذہب کو نہیں فالو نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو فالو کرنا معاشرے میں یہ ضروری نہیں ہے. مذہب سے مراد وہ عبادات تک چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. بھائی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لی، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، یہ مذہب ہے. لیکن اس کو ہم نے مذہب سے نکال دیا. میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ آئندہ ہم جب اپنی وہ جو اس ٹاپک کو لے کر اصلاح معاشرہ کے نام پر بات شروع کریں تو اس میں یہ ساری بیماریوں کو ہم کیٹر فار کریں، اکٹھا کر کے بتائیں کہ ہم ایک، یہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک بیماری نہیں ہوتی، یہ بے شمار بیماریوں کا مجموعہ ہے. یہ شادی آج میری، آپ کی، کسی کے گھر کی بھی، سب کی. اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی. فضول خرچی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم نہیں دیا اس جگہ بے جا خرچ کرنا. اور فضول خرچ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں، ان کی بردرہڈ ہے شیاطین کے ساتھ. اتنی دوستی نہیں ہے، یہ بھائی چارہ ہے ان کا تو شیطان کا. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور انسان یہ جو شیطان ہے یہ اپنے رب کا ناشکر ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لو شادیوں میں لالچ بڑا پڑا ہے عورتوں اور مجھے تو لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی تو ذرا غور کرو، وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے. ساس کے روپ میں ہو، نند کے روپ میں ہو، کسی جگہ میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، ساری نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے لوگ دنیا میں اچھے ہیں تو تب معاشرہ قائم ہے نا. اچھے لوگ نہ ہوتے تو معاشرہ ہی نہ ہوتا. تو عورت کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ اس میں عورت وہ کلاڑے والی بات ہے. وہ جنگل نے کہا کہ اگر یہ لکڑی نہ ہوتی اس کے ساتھ نا، اس کلاڑے کے ساتھ، یہ میری اپنی نسل اس کے ساتھ نہ تھی تو یہ درخت نہ کاٹتا. یہ درخت اس لیے کاٹتا ہے کہ بالکل اس کے ساتھ لکڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ لکڑی کا اس کا ہینڈل نہ ہو نا کلاڑے کا تو وہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں. بات یہ ہے کہ کچھ ہماری، میں آج بھی ایک کسی کیس سے بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں اگر فیلور ہو جائے، اللہ نہ کرے تو پھر وہ عورت جو ہے اتنی غمزدہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یہ اللہ کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ تو دنیا کی تو نے آئیڈل چیز پیدا کی تھی،
اس کا سبسٹیوٹ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسا گولڈ تھا, ایسا کوئی نور تھا جو مجھ سے رہ گیا ہے. اب یہ کوئی نور مجھے کدھر سے ملے گا؟ تو بھائی خدا کے دو, اللہ پر اعتبار کرو, اعتماد کرو, فوراً اس کو بلا دو, چھوڑ دو اس کو. اس نے بھی تو آپ کو بلا دیا, آپ اسے امپورٹنس دیتے ہیں, مڑ مڑ کے اسی کو امپورٹنس دیتے ہیں, اسی کی یادوں کو لیے بیٹھے. ہماری عورت اس کو یادوں کو لیے بیٹھے رہتی ہے اور شو کرتی میں بڑی مظلوم ہوں. مظلوم شو کرنے کے لیے اس کی یادوں کو لیے بیٹھے. وہ بندر کو کہتے ہیں زخم لگ جائے نا تو اس کو زخم اس کا کور نہیں ہوتا. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں اس کا زخم؟ انہوں نے کہا جب بندر پوچھنے آتا ہے نا اس کو خیر خرید, وہ ادھر وہ ایسے نا وہ ایسے مار کے اس کو اس زخم والی جگہ پہ ایسے مار کے اس کی خیریت دریافت کرتے. یہی دوسری عورتیں آتی ہیں, اوے تیرے ساتھ یہ ہو گیا, چلو پھر زخم بھرا ہو گیا. تو ہم زخم کو بھی نہیں بھرنے دیتے, ہم خود بھی بھرنا نہیں چاہتے, چھوڑیں دوسروں کو. میں اگر اپنا زخم خود ہی نہیں بھرنا چاہوں گا, دوسرے کیسے مجھے زخم بھرنے دیں گے؟ تو کچھ بیماری دیکھیں, وہی بات ہے, ایکسیڈنٹس نیور ہیپن, دے آر کازڈ. یہ یاد رکھنا, یہ اصول ضابطہ ہے. ہم بعض دفعہ اپنے نفس کو خود ہی بہت گرا دیتے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. میں نے اس موقع پر بتایا تھا نا کہ اپنے نفس پر ظلم کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے نہیں حکم دیا. اللہ تعالیٰ, میں نے مثال دی تھی, دو بندے جا رہے ہیں, ایک بندے کے پاس پانی ہے, ایک بندے کے پاس پانی نہیں ہے, اور نماز کا وقت ہو گیا اور دور دور تک پانی نہیں ہے. 1 میل تک گراؤنڈ میں پانی نہ ہو, تیمم آپ کر سکتے ہیں. اب فقہ یہ کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس بندے کو پتا ہے کہ یہ الف بے سے پانی مانگے گا تو انکار کر دے گا یہ دوسرا, تو یہ اپنا کہہ کے نہ گوائے, یہ اس سے مانگے ہی نہ اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اللہ کہتا ہے مجھے کہ اپنے نفس کو بیزت نہ کرائے اس سے. تو جناب ہم بیزت کرانے میں اتنے ہم خواہش مند ہیں کہ طلاق بھی ہو گئی پھر بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ نتی کیا ہوا ہے, اور پھر بھی اسی کا فکر کر رہے ہیں, اسی کو سوچ رہے ہیں, اسی کو دماغ میں بٹھایا, اس کو دل میں بٹھایا. توبہ کریں. وہ ایک ڈاکو تھا, ایک بندے نے آپ کے ساتھ ڈکیتی کی, وہ مال آپ سے چھین کر بھاگ گیا, آپ کی عزت, آپ کا مال, کوئی چیز چھین کر بھاگ گیا. اب وہ تو بھاگ گیا, اب آپ اس کو میک اپ کریں اپنے آپ کو, آپ ڈیولپ کریں اپنے آپ کو. اس کو یاد کر کے کرتی رہیں گے تو یہ پھر وہ ماضی میں پھنسنے والی بات ہے. مینٹل ہیلتھ والا معاملہ بن جائے گا, اور مینٹل ہیلتھ کا معاملہ بن جاتا ہے. ہماری بچیاں کتنی ایسی ہمیں ملتی ہیں جو پھر مینٹل ہیلتھ میں چلی جاتی ہیں, اس کے ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں, مجھے ایک خاتون نے کہا, اس کا خیال ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, تو وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا خاوند ملے جو بہت خوبصورت ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو چاہتی ہے کہ تو بدصورت کہلائے؟ کہتی کیوں؟ میں نے کہا تو جو اپنے سے زیادہ خوبصورت کو مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب پھر خوبصورت تو وہ ہوگا, آپ تو نہیں خوبصورت ہوں گے. تو جو آپ جس خوشی میں ہیں اس میں رہے نا, اب آپ سے کم خوبصورت کو اڈاپٹ کریں, کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ تو میں نے سوچا نہیں کری. میں نے سوچا اپنے آپ کو آپ بدصورت کیوں کرتی ہو کہ اس کو وہ زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا ہے, اور اسے ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. مرد کی خوبصورتی تو ویسے بھی کیریکٹر میں ہوتی ہے, اگر وہ اسٹرانگ ہے تو خوبصورت ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اس کو خوبصورت بناؤں گا تو پھر میں بدصورت بنانا. میں جب کہتا ہوں یہ بڑا خوبصورت ہے, اس کا مطلب میں اپنے نفس کو تو میں نے پہلے خوار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے نفس کو ذلیل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تجھ پر تمہارے نفس کا بھی اتنا ہی حق ہے. آپ نے فرمایا تجھ پر تمہارے نفس کا پورا حق ہے. اس کو بدھو, اس کو نیند چاہیے, اس کو نیند پرووائڈ کرو, اس کو غذا چاہیے, اسے غذا پرووائڈ کرو, اس کو ریسٹ چاہیے, اسے ریسٹ پرووائڈ کرو. اسی طرح اس کو عزت چاہیے تو اسے عزت پرووائڈ کرو. اسے کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ دوسروں کو عزت دے کر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, یہ نہ کریں. آپ عزت دیں دوسروں کو ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو ذلیل کر کے اس قیمت پر اس کو عزت دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ
آپ کو ہمت دے، توفیق دے. آمین. حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، اس کا دکھ ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، آپ کا نہیں، ساری ان بیٹیوں کا دکھ ہوتا ہے. دل چلنی ہے معاشرے کے حالات میں. دل یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کر اس پر جب کریں گے تو ساری چیزوں کو لپیٹیں گے. اور جو ہماری آڈینس ہے میں ان سے ہاتھ باندھ کر کروں گا، درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ یہ اخلاقیاتی باتیں سیکھ کر اس کو اپنا لیں. میں کہتا ہوں 500 بندے اگر اخلاقیات کو تعمیر ان کی ہم نے کر دی تو یہ 500 آگے شاید 5000 کی کر دیں گے، پھر آگے 5000 سے 5 لاکھ ہو جائیں گے اور معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اس طرح یہ ان کو سبق شبق پڑھانے کا، نمازیں ان کو بہت ہی پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کے اخلاقیات کی تربیت نہ کی جائے. اور تربیت معاشرے سے، اور انسانی جو خاندان ہے وہ ایک اس کی یونٹ ایک میاں بیوی ہے، وہی اسی پر کلاڑے چل رہے ہیں ہر طرف سے. ہم سارے پرواہ، کوئی ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ اس ٹاپک کو کوئی چھیڑے اور اس میں کوئی ریمیڈی کی کوئی بات کرے. کوئی ہمارے صاحب عقل صاحب دانش لوگ، نہ علماء، نہ ہمارے اسپرچل لیڈرز، نہ ہماری عدلیہ، نہ ہمارے حکام، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو یہ تلاش کرے کہ میری قوم کے لوگوں میں، معاشرے میں جو پرابلم ہے ان پرابلمز کو کیسے ٹچ کیا جائے، کیا تربیت کا نظام بنایا جائے کہ وہ آئندہ اگلی نسلوں کو تو کم از کم نہ ہم ٹرانسفر کریں. ہم نے جب یہ سلیبس بناتے ہیں میٹرک کا سلیبس، اب جی نیا بن رہا ہے جی سلیبس، وہ ایک ہی جیسی ایجوکیشن ہوگی جس میں انگریزی والا بھی وہ ہوگا، وہ بھائی انگریزی والا ہوگا وہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ نیچر تو آپ نے بدلی نہیں کی، لوگ اخلاقیات کا تو آپ انٹر ڈالیں اس میں. کوئی ایسا جو کمزوری ہے اس کو ریکور کریں. اب المیہ یہ ہے انکل کہ ہمارے اسکولوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. اصل تو تعلیم یہ دینی چاہیے بچوں کو، کیونکہ یہ تعلیم سے بالکل اس کو ڈیوائڈ کر کے سلیبس بنا کے، جس طرح انگریزی ہے اس کا سلیبس بنا کے ہم پہلی جماعت میں ہم اس کو 20 لفظ پڑھاتے ہیں، وہ آگے پریپ سے آگے جاتا ہے تو 50 ورڈز کا بنا دیتے ہیں پر بک جو بناتے ہیں انگریزی کی، اس میں کوئی 50 ورڈز ہوتے ہیں، پھر اس سے آگے 200 ورڈز کی بک بنا کے آگے اگلی کلاس میں پڑھا دیتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے 10ویں تک ہم اس کو ایک انگریزی کا مضمون جو ضروری ہے اس سٹیج تک ہے وہ سارے الفاظ اس کے پڑھا دیتے ہیں، وہ جملے اسے پڑھا دیتے ہیں. اس طرح ہم اخلاقیات کی تعمیر شروع سے کریں اور سسٹم کے اندر کریں. سسٹم سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے، ذاتی طور پر یہ نہیں ہوتے نہیں کام. بے شک. انکل آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، شکریہ بہت بہت. اجازت ہے پھر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں ابھی تھوڑی دیر اور کوسچنز آنسر کرتی ہوں. سو جناب یہ آج ہماری اس کا ورک شاپ کا اختتام ہوا. آئی ہوپ یو گائز لائکڈ اٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ایک بات، یہ ہمارا مشن ہے میرا اور انکل کا. اس میں آپ ہمارے ساتھ جو شامل ہونا چاہتے ہیں پلیز ہیلپ اس، کیونکہ یہ واقعی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ واقعی اتنا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا پہیے لگ جانا، کہ اس کو پہیے لگ گئے. اور میں نے تو یہی سوچا تھا 40-50 ویڈیوز لوگ دیکھیں گے، دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن اللہ کا احسان ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے. تو یہ میسج ہم نے پھیلانا ہے. اس کو ہم ابھی جتنا کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس طرح شروع کریں. نمبر 1 چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایک تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی میں اور انکل ایک کورس ترتیب دیں گے میرجز اور اس کے میرٹل ایشوز کے اوپر. دوسرا میں چاہ رہی ہوں کہ چونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں، لاہور سے شروع کریں کہ میں ایک سپورٹ گروپ بنانا چاہتی ہوں ایسی خواتین کے لیے جو ڈیورسڈ ہیں یا بیوہ ہیں یا سنگل ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، تاکہ ان کو ایک گروپ مل سکے جس میں بیٹھ کے وہ اپنی بات کر سکیں، جس میں بیٹھ کے وہی جو انکل کہہ رہے تھے کہ زخم نہیں کریدنا، لیکن اپنا دکھ تو بیان کر سکیں، اپنی وہ بات کر سکیں کہ ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں. اس کے علاوہ میں ہمیشہ سے اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ وکٹم نہیں بننا. وکٹم ہوڈ سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا میری پرسنل بلیف یہ ہے کہ نمبر 1 اسٹیپ ٹورڈز امپاورمنٹ فار ویمن
after getting out of victimhood and after creating a connection with God is to become financially independent. किसी ना किसी तरीके से अगर financially independent होंगी ख़वातीन, abusive marriages में हैं या कोई ऐसी situation है, अगर उनको financial strength मिलेगी तो वो कोई अपने अंदर ही शायद इतनी इस्तकामत महसूस कर सकें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें. By the way, मेरी और अंकल की हमेशा पहली कोशिश यही होती है कि अगर मैरिज बच सकती है, अगर मैरिज में कुछ इस्लाह हो सकती है तो वो की जाए, सबसे पहले ये चीज की जाए. लेकिन कभी कभार वाकई ऐसी सिचुएशन होती है कि एक शख्स को बिल्कुल जलील किया जा रहा है, उसकी इज्जत नफ्स मारी जा रही है, उसको फिजिकली भी मारा जा रहा है. A lot of times there is no solution. तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, उनको वो वापस घर भी नहीं जा सकती माँ बाप के पास. तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में, बिकॉज मेरी अपनी ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने ऑनलाइन ही सक्सेस क्रिएट की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सिखा सकूं लोगों को. आई वांट टू टीच देम बिकॉज आई बिलीव कि ऑनलाइन अभी भी बहुत कम खर्चे के ऊपर लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आई वांट टू डू दिस फॉर वुमेन स्पेशली. तो उस सपोर्ट ग्रुप में वो भी शामिल होगी चीज कि हम कुछ देखेंगे कि किसी में क्या टैलेंट है, कुछ कर सकती हैं कि नहीं कर सकते हैं. अगर कर सकती हैं तो उनको कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट करके दी जाए कि वो अपने लिए कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर सके. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस सपोर्ट ग्रुप में तो मुझे प्लीज प्राइवेट मैसेज करें, इनबॉक्स करें, लेट मी नो. आपकी प्राइवेसी जो है इट विल बी रिस्पेक्टेड एंड दिस इज ओनली फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि वी वांट टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, वी वांट टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी. तो ये एक तो होगा. दूसरे अपने टॉपिक्स बताइएगा, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं. तो यस, नो बिचारी टैगलाइन फॉर अ विडो एंड फॉर अ डिवोर्स्ड वुमन. या ये बेचारी शिचारी का किस्सा छोड़ना पड़ेगा, विक्टिमहुड से निकलना पड़ेगा. मैं खुद इस चीज से गुजर चुकी हूँ, अल्लाह का एहसान है. इतनी स्ट्रेंथ मुझे जो मिली है जिंदगी में वो इसी वजह से मिली है कि अपने ऊपर और अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करने का तरीका सीखना पड़ा था, और वो ही आपको लिबरेट करता है. तो दूसरा या साइकोलॉजिकल अब्यूज भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी अब्यूज होती है. तो ये इन सारी चीजों को सपोर्ट ग्रुप में एड्रेस किया जाएगा. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक्चुअली वो अंदर से साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होती है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद उसकी जिंदगी में आपको उसके प्रैक्टिकल नजर आती हैं चीजें कि वो और किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है. अच्छा जनाब, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए कि आपने जब किसी को माफ करना था तो किस तरह से आप कर सकी थी. उसमें यही था तरीका कि चूंकि अंकल से ये बातें सुन के कि बदला लेना जायज है लेकिन माफ करना एहसान है, और जब एहसान कोई शख्स करता है तो उसका बदला फिर अल्लाह ही देता है, उसको अल्लाह की रहमत उस वक्त जोश मारती है. तो इसमें मैंने 2-3 चीजें की थी, और नंबर 1 यही थी कि एक जो चीज है विच इज फ्रॉम ये वेस्टर्न, उसमें यूज होता है, बहुत कारामद भी है, आप करके देखें. क्योंकि कई दफा इंसान को इतना दुख होता है, वो चाहते हैं कि मैं ये एक्सप्रेस कर सकूं, मेरे अंदर जो गुस्सा है जो मेरे अंदर वो है वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं. तो इसमें एक चीज तो ये है कि लेटर राइटिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव, और इसमें आप उस शख्स को ये सोच के लेटर लिखें कि ये लेटर मैंने उसको भेजना है. ईमेल लिखें, लेटर लिखें, हाथ से लिखें ज्यादा बेहतर है, लेकिन ईमेल भी लिख लें तो इट्स ओके. उसमें आप अपना तमाम गुस्सा गालियों समेत अगर आ रहा है वो निकाल दें, फिर लेकिन वो लेटर भेजना नहीं है, फिर उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दें. लेकिन उससे फायदा ये होगा कि वो गुस्सा, वो एंगर, वो एक फीलिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं है आपके अंदर दबी हुई हैं, वो आप निकाल के पेपर पे या ईमेल में डाल देंगे, वो आपके अंदर से निकल आएंगी, इतना तंग नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक आपके जिस्म में है वो आप ही को नुकसान दे रही हैं. तो उससे बहुत फायदा होता है. और अगर आप उस लेटर को, अगर एक पेपर पे लेटर लिखा है, तो उसका फायदा ये कि जब आप उसको फिर बाद में अपने सामने बर्न करेंगे तो बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है कि ओके दिस इज क्लोजर. तो ये साइकोलॉजिकली एक बड़ा इफेक्टिव अमल है, बिकॉज ये ब्रेन को ये सिग्नल करता है कि आई एम डन विद दीज इमोशंस, दीज आर ओवर नाउ. सो ये ट्राई करके देखें. और फिर सबसे इफेक्टिव चीज वही कि अल्लाह से जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आप अल्लाह से कहें, जिस तरह अंकल ने कहा था कि अल्लाह के साथ दोस्ती करनी है. अल्लाह के आगे ये नहीं कहना कि अल्लाह उफ, मैं तो अल्लाह से ये बात नहीं कह सकती क्योंकि अल्लाह ने कहा माफ करो, मैं माफ नहीं कर सकती, अल्लाह को तो ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी. नहीं, अल्लाह को सब पता है. अल्लाह से इस तरह बात करनी है जैसे आप अपनी बड़ी करीबी सहेली से बात करती है, जो सहेली आपको बहुत प्यार करती है, आपकी सारी वीकनेसेस, सब चीजों को जानती है. उस फ्रेंड के साथ आपने बात करनी है कि
یا اللہ مجھ سے اس بندے کو معاف نہیں کیا جا رہا یا اس عورت کو معاف نہیں کیا جا رہا, مجھے آپ میرے دل سے یہ فیلنگز نکال دیں, کیونکہ میں اپنے دل میں یہ فیلنگز نہیں رکھنا چاہتی, میں نہیں فیل کرنا چاہتی کوئی بھی نیگیٹیوٹی کسی کے لیے بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے وہ ان فیلنگز کو نکال دے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دور کرے گا. نیت بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی, میں ذرا یہ کوشچن پڑھوں. دیکھیے اب یہ جب آپ بہت ڈیٹیلڈ کوشچنس پوچھ رہے ہیں ریگارڈنگ سرٹن سچویشنز, تو یہ ظاہر ہے اس طرح سے اچانک یہ شارٹ فارم میں یہ آنسرز نہیں دیے جا سکتے کہ اگر کوئی آپ کو ڈیفیم کر رہا ہے آؤٹ آف جیلسی, تو آج انکل نے وہ بات کی ہے نا, شجاعت کی بات بھی کی ہے, جہاں پہ آپ کو اپنی عزت, آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ کریں ڈیفینڈ. لیکن ہمیشہ دیکھیے میں اپنی زندگی میں 2-3 چیزیں دیکھتی ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کامنٹس ایسے آتے ہیں جو ایک پرسنل اٹیک ہوتے ہیں میرے اوپر, اور کسی کو میرے لباس پہ اعتراض ہے, کسی کو سر ڈھکنے پہ اعتراض ہے. کیا اب میں اس کو ضروری نہیں سمجھتی کہ میں ایڈریس کروں, بیکاز میرا مقصد یہاں پہ لوگوں کو اپنا کچھ سکھانا ہے, کوئی جس سے ان کی زندگی میں بہتری پیدا ہو. تو میں اگر اس چیز کو لے کے پڑ جاؤں گی اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو وہ اس مقصد میں کسی طرح سے بھی ہیلپ فل نہیں ہے, تو میں اس کو اگنور کر دیتی ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می, بیکاز وہی بات ہے, وہ ان کا اوپینین ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس چیز کو لے کے گالیاں بھی دی, اور اگین اس کو اگنور کر دیا کہ بھائی دے جسٹ ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. میں یہی کہہ دیتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے اپنی, کیونکہ دیکھیں جس چیز میں بھی آپ انگیج ہوں گے وہاں پہ آپ کی انرجی صرف ہوگی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انرجی کا ایک لمیٹڈ آپ کے پاس اثاثہ ہے, اٹس اے ٹریجر. اس انرجی کو آپ نے کس چیز پہ صرف کرنا ہے, یوزفل کسی چیز کے لیے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی بینیفٹ آ رہا ہے, یا دوسروں کسی کی زندگی میں بینیفٹ آ رہا ہے, یا کسی یوز لیس چیز کے لیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اور اگر ایڈریس کرنا ہی ہے تو کس حد تک کرنا ہے. اور اس میں آپ کو وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے ہیلتھی باؤنڈریز کا, کہ باؤنڈریز کس طرح کریٹ کی جاتی ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ورکشاپس کی ہوئی ہیں کہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی جو ہے وہ کائنڈ ہوتی ہے, وہ لونگ ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ اسٹرانگ پرسنالٹی ہیز ویری ہیلتھی اینڈ اسٹرانگ باؤنڈریز. باؤنڈریز بڑی ضروری ہوتی ہیں. باؤنڈریز وہ کریٹ نہیں کر سکتا شخص لیکن جو خود سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے, جس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے, سیلف اویئرنیس نہیں ہے, وہ باؤنڈریز کریٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, لیک آف باؤنڈریز والی پرسنالٹی میں یا وہ بہت پلیزرز ہوتے ہیں, ڈور میٹ بن جاتے ہیں, یا پھر وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ لڑنا جھگڑنا اور ہر چیز کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ دونوں جو ہیں یہ بیسکلی باؤنڈریز کے مسئلے ہیں, اور گہرا ذرا ٹاپک ہے. تو اس کے اوپر وہی والی بات جو انکل کہہ رہے تھے کہ اے بی سی, ابھی اے بی سی سے شروع کیا ہے تو سڈنلی ہم پیراگرافس اور سینٹنسز پہ ابھی نہیں جا سکتے. بائی دا وے, لیکن اگر کوئی آپ میں سے ریڈی ہیں, میں کچھ 1-2 ورکشاپس پلان کر رہی ہوں, انشاءاللہ وہ اناؤنس کروں گی. سو میک شیور یو کیپ ٹیونڈ ان ٹو مائی پیج. یا پھر سے کافی کوسچنز میرٹ سے ریلیٹڈ ہی آ رہے ہیں, اور وہی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ اتنے گہرے ٹاپکس ہیں, اتنے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں کہ ان کو ہم پراپر ایک ورکشاپ میں ایڈریس کریں تو ہی بہتر ہوگا, کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگر چھوٹی بات کرنے کی کوشش کی. ایکسکیوز می. جی بالکل ہمیرا, آئی ایگری ود یو کہ ایک پاکستان میں ایک ورکنگ وومن کو کافی زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے. I totally agree with you. I think how to improve focus is not related to our topic. اگر کسی کے لاسٹ کوئی فیو کوسچنز ہو جلدی سے بھیج دیں, پھر the time is going to be up because مجھے اب اور کوسچنز اتنے نظر نہیں آ رہے
Let me see जो previous आए हुए थे questions. एक अच्छा जी, नेगेटिव फैमिली मेंबर्स. देखिए आपको 2-3 चीजें इसमें मैं कहूंगी कि जब आप अपनी इस्लाह करनी शुरू होते हैं ना, तो आपको नंबर 1 तो इसमें हमने अपने ऊपर फोकस करना है. सबसे पहले हमारा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए. हमने अपनी इस्लाह करनी है. मैं आपको वो बता रही थी हम डेविड हॉकिंस का, कि उन्होंने वो तमाम इमोशंस को मेजर किया, जो लोगों पे इलेक्ट्रोड्स लगा के उन इमोशंस को मेजर किया. तो अब लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ये कहता है कि जब आप एक हायर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट जो है, जब वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में लाया जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किसकी फ्रीक्वेंसी की वो ड्यूरेशन ज्यादा है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ चला जाता है. अब सेम इज ट्रू अगर आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, आप अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने बातिन को साफ रखते हैं, लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंटली जाते हैं या आपकी मजबूरी है जहाँ पे नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो जाहिर है वो आपकी एनर्जी को नीचे लेके आता है. और ये विजडम हमने देखा हुआ है. तमाम बड़े बड़े सूफिया कराम, बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स ये बात करते थे कि बी केयरफुल अबाउट द कंपनी दैट यू कीप, यू विल बिकम इवेंचुअली. ये बिल्कुल गारंटीड बात है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके फ्रेंड्स, वो लोग जिनको आप एडमायर करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अगर उनकी कंपनी में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप उनके जैसा ही बनते जाएंगे. ये फैक्ट है. अब अगर आपकी मजबूरी है, आप अपनी कंपनी को चेंज नहीं कर सकते, आप नेगेटिव माहौल में फंसे हुए हैं, इसका क्या इलाज किया जाए? इसका इजी तरीन इलाज है, जो सोर्स है तमाम तर हाईएस्ट वाइब्रेशन की, अल्लाह पाक, उससे कनेक्ट हो. उससे आपकी रूह को कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलेगी. हम लोग जो जिक्र करते हैं, जो जिक्र का ग्रुप बनाया, मैं फिर से अनाउंस कर देती हूँ, क्रिएटिंग इनर पीस एंड जॉय थ्रू जिक्र विद आफ्ताब अहमद. इसको आप सर्च करें फेसबुक पे. मैं अपनी इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट्स में उसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगी. आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके ढूंढ लीजिएगा. वो जिक्र का ग्रुप, उसमें डेली हम जिक्र भी करते हैं और अंकल थोड़ा सा लेक्चर भी उसमें डेली देते हैं. आप क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पूछ सकते हैं. और अगर आप में से किसी को डायरेक्ट अंकल के साथ कनेक्ट करना हो, उनसे कुछ पूछना हो, कुछ गाइडेंस लेनी हो, वो भी आप कर सकते हैं उनको इनबॉक्स करके. देखिए हर चीज की एनर्जी की जो सोर्स होती है, अब जिस तरह आपकी मैंने पिछली दफा टेस्ला गाड़ी की मिसाल दी थी कि उसको जब तक रिचार्ज नहीं किया, जब तक वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो गाड़ी चाहे जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की है, उसका कोई फायदा नहीं, वो बंद हो जाएगी. इसी तरह हमें जब हम जिक्र करते हैं, हमें ये मालूम होता है, जो लताइफ हम अपनी रूह को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कि रोजमर्रा की जिंदगी इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं. खुद अगर गलती नहीं भी हुई तो किसी ऐसे माहौल में से वो गुजरे हैं, किसी ऐसी कंपनी में गए जहां से नेगेटिविटी के असरात उनके ऊपर आते हैं. ये बहुत रियल चीज है. ये अगेन वेस्ट में तो इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है. इसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि एक्चुअली लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है और आपकी एनर्जी को लो कर देती है. तो इन सारी चीजों का इलाज यही है कि हम डेली अपनी एनर्जी को दोबारा से ऊपर करें. अगर आपके पास कोई तरीका है जो आप ऑलरेडी करते हैं या करती हैं, वंडरफुल. अल्लाह के साथ कनेक्ट हो, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसका जिक्र करते हैं, एज लॉन्ग एज फीलिंग्स और ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ हो और मकसूद सिर्फ कुर्बे इलाही हो. मकसूद हमारा ये कोई भी नहीं है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए या अल्लाह ताला मेरे रिज़्क में इजाफा कर दे. वो सब कुछ दुआ में आपने करना है, लेकिन इसका ये कनेक्शन जो है, ये वो वाला कनेक्शन है कि मैंने फील करना है अपने अल्लाह का कुर्ब. वो वाली बात जो अंकल ने की थी कि अल्लाह चाहता है मुझसे दोस्ती करो, मुझसे मार्फत करो, मुझसे. मैं कहती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड अल्लाह पाक है.
میں اپنی ہر چیز اللہ پاک سے کہتی ہوں, ہر چیز میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے مجھے یہ اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ, وہ میں اس طرح کرتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے, میں ہر وقت باتیں کرتی ہوں اس سے. یہ بہت بہترین فیلنگ ہے, اس کو کوشش کریں پیدا کرنے کی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ کانسٹنٹلی آپ کو وہ انرجی آ رہی ہوتی ہے, اللہ کا نور آ رہا ہوتا ہے. اللہ کا نور بہت ہائی فریکوینسی کا ہے, تو وہ آپ کو ان نیگیٹو صورتحال میں, آپ چاہے نیگیٹو ترین صورتحال میں کیوں نہ ہو, آپ ٹھیک رہیں گے. اب اس کی مثال کیا ہے, اس کا پروف کیا ہے؟ آپ نے پڑھی ہے وہ سٹوری, کتنی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہی سٹوریز کے تھرو ہے. آپ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھتے ہیں جس میں بے انتہا لیسنز ہیں, لیکن ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو بے قصور تھے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اتنے سال جیل میں رہے. اب جیل میں کیا کیا ظلم ہوتے ہوں گے, جو ہوتے ہیں قیدیوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنا تھا, تو اللہ نے ظاہر ہے ان کو اس ماحول میں ہی کرانا تھا نا جہاں سختی میں انسان سیکھتا ہے, لیکن اس ماحول میں بھی وہ اللہ سے ہی کنیکٹڈ تھے. اور آئی کین گارنٹی یو کہ وہ بلس بھی فیل کرتے ہوں گے, وہ سب کچھ, کیونکہ اللہ سے کنیکشن میں آپ کو سکون رہتا ہے, آپ سکون میں رہتے ہیں. باہر کے حالات جو ہیں یہ صرف دماغ کہتا ہے کہ باہر کے حالات چینج ہوں گے تو میں خوش ہوں گا یا خوش ہوں گی. ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ اگر اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے تو دل پرسکون رہے گا, باہر کے حالات کچھ بھی ہوں, تکلیف بھی محسوس ہوگی, خوشی بھی محسوس ہوگی, لیکن سکون نہیں جائے گا, وہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سکون کو کریٹ کر سکیں, اس میں رہ سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا. یہ تقریباً 5 ہفتے ہم نے لگائے ہیں, بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. شیئر کرنے کا شکریہ, اس کو پھیلائیں اس میسج کو میرے ساتھ, انکل کے ساتھ. کوشش کرتے ہیں مل کے. اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی جانے سے پہلے کہ اگر مجھے ملا تو میں پوسٹ بھی کروں گی. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, I think it's called the 100th monkey, 100واں بندر. تو اس میں یہ تھا کہ سائنٹسٹ دیکھ رہے تھے کہ وہ سکھا رہے تھے منکیز کے ساتھ, ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے, ان کو بیہیویئرز کچھ نئے سکھا رہے تھے, اور ایسے بیہیویئرز جو پہلے انہوں نے نہیں کیے تھے. انہوں نے ایک آبادی میں سے کچھ بندر لیے اور ان کو وہ بیہیویئر سکھا رہے تھے اپنے اس میں لیبارٹری میں. تو انہوں نے ڈفرینٹ منکیز کو وہ بیہیویئر سکھا رہے تھے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب یہ بیہیویئر 100 منکیز کو سکھا دیا گیا تو سڈنلی وہ تمام منکیز جو کہ ابھی اسی آئلینڈ پہ موجود تھے, وہ لیبارٹری میں نہیں تھے اور ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی تھی, سڈنلی اوور نائٹ ان تمام منکیز کا بیہیویئر چینج ہو گیا اور انہوں نے اس طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیا جس طرح سے یہ ٹرینڈ منکیز بیہیو کر رہے تھے. اس چیز پہ سائنسدانوں کو بہت ہی حیرت ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر پھر بہت ایکسپیریمنٹس کیے, اور جس کے بعد انہوں نے یہ اخذ کیا کہ کسی بھی کمیونٹی کا ایک سرٹن پرسنٹیج, جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا بٹ چھوٹا پرسنٹیج, لیٹس جسٹ سے اٹس 10%, کہ ایک چھوٹا پرسنٹیج اگر لوگوں کا ان کی تھنکنگ, بیہیویئر, ان کی ایموشنز اگر وہ چینج ہو جائیں, تو چونکہ ہم سب لوگ انرجیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو سڈنلی وہ چینج تمام کے تمام کمیونٹی میں آ جاتا ہے. اس لیے وہی جو بات انکل کہہ رہے تھے کہ اگر 500 لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کے تھرو کتنے لوگوں کو سڈنلی چینج کر دے, کیونکہ ہم سب لوگ اگین یہ ذرا تھوڑی اس میں آ جاتی ہے سائنٹیفک بات میں, لیکن ہم سب لوگ انٹرنسکلی, ٹیلیپیتھکلی, سیلولر لیول پہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا کانشیس برین کو پتہ نہیں ہوتا. تو لیٹس جسٹ ڈو دیٹ. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمت دے, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اور بھی اس طرح کی ورکشاپس لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ پلیز میک شیور یو شیئر. لاٹس آف لو ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.